कोई फ़र्क नहीं है। हम अपने फ़ुक़हा को मरजा तक़लीद कहते हैं। मरजा का मतलब ये होता है कि जिसकी तरफ रुजू है, और फ़ुक़हाए किराम को हम मराजिए इल्ज़ाम कहते हैं। अपने इस निज़ाम को हम निज़ाम मरजइयत कहते हैं कि जिसमें फ़क़ीह की तरफ रुजू किया जाता है। तो लफ़्ज़ रुजू इस्तेमाल करें या लफ़्ज़ तक़लीद इस्तेमाल करें, दोनों का मतलब एक ही होता है, और दोनों का मतलब ये है कि हम फ़क़ीह से फ़तवा पूछते हैं और उसके ऊपर हम अमल करते हैं। इसी को हम रुजू भी कहते हैं, इसी को हम तक़लीद भी कहते हैं। और जो फ़र्क बयान किए जाते हैं अवाम में, वो हमने कोई फ़िक़ही किताब में आज तक नहीं पढ़े, ये उनके अपने बनाए हुए हैं। वरना हमारे यहाँ मरजा कहें, मराजिए इल्ज़ाम कहें, निज़ाम मरजिय्यत कहें, या मुज्तहिद कहें, या मुक़ल्लिद कहें, या फ़क़ीह कहें, सब एक ही माना में है। अच्छा क़िबला जी, बाज़ ऐसे कहते हैं कि रजू का मतलब ये होता है कि पलटना, यानी किसी की तरफ रजू कर लेना, और तक़लीद की जो तारीफ़ की जाती है कि किसी गैर के कौल को बग़ैर दलील के तस्लीम कर लेना। तो जिस जगह हम दलील भी नहीं ले जा सकते, दलील नहीं ले सकते, क्या वो इताअत के हुक्म में आती है या नहीं आती? जी, रुजू का मतलब, यानी लोग क्या लेते हैं, वो कहते हैं कि रुजू का मतलब ये है कि हम मुज्तहिदीन के पास जाएँगे और उनसे हम जो है वो पूछेंगे कि आप ये जो हुक्म शरई बयान कर रहे हैं, इसके पीछे आपके पास क्या दलीलें हैं? तो वो कहते हैं कि हम एक नंबर मुज्तहिद से पूछ लेंगे कि आपके पास क्या दलील हैं, दूसरे से पूछ लेंगे, तीसरे के पास पूछ लेंगे, और फिर जब सबका होमवर्क हमारे सामने आ जाएगा ना, फिर हम चेक करेंगे और फैसला करेंगे कि कौन सा फ़क़ीह जो है वो सबसे जो है वो बेहतर है। यानी एक आम इंसान के जो हदीस की किताबों का इल्म नहीं रखता, जिसे अपनी हदीस किताबों के पूरे नाम भी याद नहीं है, वो कहता है कि मैं जो है वो फुक़हा से इम्तिहान लूँगा, सबका जो है वो मैं होमवर्क चेक करूँगा और फिर मैं फैसला करूँगा कि किसकी दलील जो है वो ठीक है। और इसको जो है वो रुजू कहते हैं, जो इंतहाई मुज़क्कर ख़ेज़ और गैर अक़ली सी है वो बात है। जी। जबकि तक़लीद ये कहते हैं कि मुज्तहिद जो आपको फ़तवा और हुक्म शरई बयान करेगा, आप उसके ऊपर दलील अगर उससे माँगेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप चेक तो नहीं कर सकते। मुज्तहिद ने कहना है कि ये रवायत जो है वो सही व सनद है, इससे मैं इस्तिदलाल कर रहा हूँ। अब वो सही व सनद क्या होती है, सही व सनद का मियार क्या है? क्या वो चेक कर सकता है या नहीं कर सकता? वो नहीं कर सकता चेक। अच्छा, इस रवायत को और दीगर रवायात कौन-सी टकरा रही हैं, वो भी उसे नहीं पता। तो इसी वजह से हम ये कहते हैं कि मुज्तहिद से जब आप हुक्म शरई लेते हैं, जब आप फ़तवा लेते हैं, तो आप उससे दलील नहीं लेते, क्योंकि दलील आप लेंगे भी सही तो कौन-सा आप चेक कर सको उसको। तो जिस दलील को आप चेक नहीं कर सकते, जिसको परख नहीं सकते, वो उसका लेना और ना लेना दोनों क्या है, बराबर हैं। तो इसकी मिसाल हम समझाने के लिए जो है वो देते हैं, फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर की मिसालें आप क्यों देते हैं? वो इस वजह से देते हैं क्योंकि इल्मुल अबदान और इल्मुल अदियान जो है, यानी जिस्म का इल्म और जो दीन का इल्म है, नबी अलैहिस्सलाम ने दोनों को जो है वो एक साथ रखा है, दोनों का तकाबुल कराया है। जी, बेहतर। क़िबला ये एक खतरनाक किस्म की बीमारी हो। जी, जी, मेरी बात पूरी होने दें, फिर मैं आपको मौका दूँगा। ठीक है क़िबला जी, सुन रहे हैं। यानी खतरनाक किस्म की बीमारी है और उसमें दिल की सर्जरी होनी है या आपके ब्लड को सारा चेंज करना पड़ेगा। उसका एक्सपीरियंस है और उसके तजर्बात हैं। अगर वो आपको दलाइल दे तो आप परख तो नहीं सकते। उसने कहा कि जी ब्लड के अंदर ये वाले सेल ज़्यादा हो गए हैं, इनको ख़त्म करने के लिए हमें रिप्लेस करना पड़ता है खून को, कोई और राय हल नहीं होता। अब वो चुप करके मानेगा, उसका कौन-सा एक्सपर्ट है वो कहे कि नहीं जी आप एक और हल भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो लिहाज़ा उसका दलील लेना और ना लेना दोनों इक्वल हो गया। मैं आपकी सवाल के जवाब का खुलासा बयान करूँ कि रुजू का माना इंतहाई गैर अक़ली किस्म का होता है कि हम जो है वो फुक़हा के उस्ताद बन के उनका होमवर्क चेक करेंगे, फिर फ़ैसला करेंगे कि कौन-सा ठीक है और कौन-सा गलत है। जबकि तक़लीद का माना एक बहुत ही अक़ली किस्म का और तमाम अक्लमंदों वाला है कि जब हम दलील नहीं सकते तो हम दलील नहीं देंगे। हम बग़ैर दलील के एक फ़क़ीह और प्रोफ़ेशनल के ऊपर हम भरोसा करेंगे और उसकी बात को हम मानेंगे। जी, मेरा जवाब ख़त्म हुआ, आप एतराज़ कीजिए। जी क़िबला, यानी आसान अल्फाज में ये है कि जैसे डॉक्टर से हम दवाई लेते हैं तो हम नहीं उससे पूछते कि ये कैसे बनी है या इसके पीछे कौन सी चीज़ें हैं, बस आंख बंद करके बस उससे ले लेते हैं। मसलन ये बुखार की चीज़ है, या तकलीफ़ भी इसी माना में है कि चुप करके उनसे वो ले लेना, नुस्खा ले लेना, दवाई ले लेना, उसके पीछे उससे हम दलील यानी नहीं ले सकते। जी, बिल्कुल, यानी अगर बुखार वगैरह का इश्यू है तो ये तो छोटे-मोटे मसले होते हैं।
اس میں تو آپ سمجھ بھی سکتے ہیں، وہ بات آپ کو بتا بھی سکتے ہیں، 2 منٹ میں بات پتہ چل جاتی ہے، اور اس میں ڈاکٹر حضرات کا اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا فقہ میں بھی ایسا ہے کہ وہ مسائل جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، مسلمانوں کے اتفاقی مسائل ہیں، اس میں بھی تقلید نہیں ہوتی، جیسے نماز کا پڑھنا واجب ہے، روزہ رکھنا واجب ہے، شراب پینا حرام ہے۔ جی یہ ایسی واضح اور کلیئر کٹ چیزیں ہیں کہ اس میں آپ تقلید نہیں کرتے، خود سے آپ کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کی آیات ہیں، بہت ساری روایات ہیں، ہر کسی کو جو ہے وہ پتہ ہے۔ تو ڈاکٹر کے یہ جو مسائل ہیں، بخار درد کے، سر درد کے، یہ تو ایکول ہو جاتے ہیں نا۔ ہماری بحث ان مسائل میں ہے کہ جن کے اندر جو ڈاکٹر ہیں، پروفیشنل ہیں، ان کی جس میں تجربات کا جو ہے وہ اختلاف ہو جاتا ہے، کوئی اس میں کیا آپ کو سجیشن دے رہے ہوتے ہیں، کوئی کیا دے رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم بات کر رہے ہیں کہ جہاں پہ دلیل اور ایکسپیرینس کو پرکھنے کے لیے آپ کو بہت کچھ پڑھا لکھا ہونا ضروری ہوتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو دین کے ایسے مسائل کو جس میں بہت زیادہ آپ کو پڑھنا پڑتا ہے، پرکھنا پڑتا ہے، اور جہاں پہ دلیل کو آپ کو سمجھنے کے لیے بھی بہت کچھ ہے آپ کو آنا چاہیے، ان مسائل کی ہم بات کر رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ ایک فقیر سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور اس سے دلیل پوچھتے ہیں، یعنی دلیل اس مسئلہ کی پوچھے بغیر اس کے اوپر آپ بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ آپ کی نگاہ میں ایک عادل شخص ہے، ایک نیک انسان ہے جو جھوٹ نہیں بولتا۔ یعنی جی مجتہدین سے دلیل لینے کے لیے انسان کو یعنی اتنا پڑھنا چاہیے کہ ان کی سمجھ آ جائے، مثلا ان کے جو در سے خارج ہوتے ہیں ان تک پہنچنے کے لیے بھی، جیسے کہ ابھی ہم نے سنا ہے کہ باقر سستانی صاحب ان کا 25 سال یہ در سے خارج حج کے موضوع پہ چلتا رہا ہے، اس طرح باقی مراجع وہاں پہ دلیلیں دیتے ہیں، لیکن کیا ہم ان سے چھوٹی موٹی دلیل حدیث کے حوالے سے یہ نہیں لے سکتے؟ یہ مسئلہ کلیئر ہوا جی؟ جی تو یہ یعنی کہ اسپیکر آن ہے، یہ تھوڑا میوٹ پہ رکھ لیں تاکہ آواز کلیئر ہو جائے۔ چلو قبلہ، دوسرا سوال یہ ہے کہ تقلید عقلاً واجب ہے یا شرعاً؟ عقلی اور شرعی وجوب کا کیا معیار ہے؟ کیسے پتہ چلے گا یہ چیز عقلاً واجب ہے یا شرعاً؟ جی، یہ جو برادر 186 جن کے آخر پہ آ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اپنا مائک میوٹ کریں تاکہ گفتگو میں ڈسٹربنس پیدا نہ ہو۔ چلیں ان کا میوٹ پہ لگا جی دیا، شکریہ۔ لگا دیا جی، لگا دیا، میں نے خود لگا دیا۔ اچھا، آپ کے پاس اختیار ہے، یہ تو اچھی بات ہے۔ جی جی بہتر جی، ہو۔ آپ کے سوال کے جواب کی طرف لڑتے ہیں کہ جی وجوب عقلی اور وجوب شرعی کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ وجوب عقلی کا یہ مطلب ہے کہ اگر شریعت میں اس کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام نام بھی ہوتی تو تمام عقل مند انسانوں کی جو عقل ہے اس بات کا فیصلہ کر دیتی کہ یہ کام جو ہے وہ کرنا ضروری ہے۔ اور اس کی ہمارے سامنے جو مثال ہے وہ عدل جو ہے وہ اچھا ہونا ہے اور ظلم کا کیا برا ہونا ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید کی آیات نام بھی ہوں کہ ظلم کرنا بری بات ہے، تو تمام عقل مند لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کرنا جو ہے وہ اچھی بات ہے، سب کو کرنا چاہیے، اور ظلم کیا نہیں کرنا چاہیے۔ اب اگر قرآن مجید کی آیات کہتی ہیں کہ تم عدل کرو، تم ظلم نہ کرو، تو ان آیات کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ ایک شرعی وجوب کو کریٹ کر رہی ہیں، بلکہ وہ جو عقل کا حکم تھا اسی کی طرف وہ ہمیں گائیڈ کر رہی ہیں۔ اس کا جو ہے وہ فقہا نے ایک نام رکھا ہوا ہے، ٹرم رکھی ہوئی ہے، حکم ارشادی۔ جی ارشاد کا مطلب ہوتا ہے گائیڈ کرنا، یعنی جو شریعت نے قرآن مجید میں آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو ذکر کیا تو وہ در حقیقت ایک چیز کی بیس نہیں رکھ رہی کہ جس کو انسانی عقل نہیں سمجھ سکتی، جی بلکہ وہ انسان کو گائیڈ کر رہی ہیں اسی چیز کی طرف کہ جس کی طرف اگر انسان توجہ کرے تو اسے کیا پتہ چل جائے گا۔ جیسے کہ اس دنیا کا خالق ہے، یہ دنیا خود بخود نہیں بنی، ہمارا مالک ہے، اللہ ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ انسان کی عقل جو ہے وہ اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اب یہاں پہ اگر قرآن مجید کی آیات آتی ہیں یا روایات اہل بیت علیہ السلام آتی ہیں تو ان کی حیثیت گائیڈ کی ہوگی، یعنی وہ حکم ارشادی بنے گی، انہیں حکم شرعی جو ہے وہ نہیں کہا جاتا۔ حکم شرعی کا ایک دوسرا لفظ ہمارے ہاں علم اصول فقہ میں بولا جاتا ہے، جیسے حکم مولوی کہا جاتا ہے۔ جی مولوی مولا سے نکلا ہے کہ جو مولا کے آرڈر ہوتے ہیں کہ جس میں عقل جو ہے وہ نہیں سمجھ پاتی، بس مولا کے آرڈر ہوتے ہیں، انہیں ماننا پڑتا ہے۔ جیسے شریعت میں مولا کا آرڈر آ گیا کہ فجر کی آپ نے 2 رکعت پڑھنی ہے، مغرب کی آپ نے 4 رکعت مغرب کی 3 رکعت پڑھنی ہے، تو یہ عقل جو ہے وہ فیصلہ نہیں کر پاتی کہ یہ 2 ہی کیوں ہیں، 3 کیوں نہیں ہے، 1 کیوں نہیں ہے، کبھی 2 کبھی 4 ایسا کیوں نہیں ہے۔ تو ہم کہیں گے بھائی یہ کوئی عقلی بات نہیں ہے، یہ شرعی بات ہے، یہ مولوی بات ہے، تم نے مولا کی کیا اطاعت کرنی ہے۔ جی
بات لمبی نہ ہو جائے میری، ٹھیک میں خلاصہ کلام یہ جی کروں کہ وجوب شرعی سے ہماری مراد وجوب مولوی ہوتی ہے، کہ جس میں انسان کی عقل جو ہے وہ انسان کو گائیڈ نہیں کر سکتی، اور اس حکم کی جو بیس اور جو بنیاد رکھی جاتی ہے وہ شریعت کی طرف سے رکھی جاتی ہے، آپ کے مولا کی طرف سے، آپ کے آقا کی طرف سے اس کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کی بنیاد نہیں رکھ پاتی۔ جبکہ جو وجوب عقلی ہوتا ہے جبکہ جو وجوب عقلی ہوتا ہے تو اس کی بیس اور بنیاد جو ہے وہ عقل رکھتی ہے۔ یہ مختصر وضاحت تھی وجوب عقلی اور وجوب شرعی کی۔ اب ہم آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ تقلید کا وجوب آیا عقلی ہے یا تقلید کا وجوب شرعی ہے۔ تو یہاں پہ بہت سارے فقہا جیسے سید خوئی علیہ رحمہ ہو گئے، سید محسن الحکیم علیہ رحمہ ہو گئے، اور باقی بہت سارے فقہا، انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ تقلید کا وجوب عقلی ہے، فطری ہے۔ قرآن مجید کی آیات اور روایات کی جو حیثیت ہے فقط گائیڈ کرنے کی حیثیت ہے، ارشادی حیثیت ہے، ایک تائید کرنے کی حیثیت ہے، وگرنہ اس چیز کی جو بیس اور بنیاد ہے وہ عقل انسانی رکھتی ہے کہ اگر آپ خود اہل بیت علیہ السلام کے احکام تک نہیں پہنچ سکتے، آپ کو احادیث کی کتابوں کا علم نہیں ہے، حدیثوں کی مشکلات اور حدیثوں کے ٹکراؤ کا آپ کو علم نہیں ہے، تو آپ کسی نہ کسی ماہر محقق کے اوپر آپ بیس کرو گے، اس کے اوپر آپ بھروسہ کرو گے، یعنی تقلید آپ کرو گے۔ تو یہ عقل انسانی کا فیصلہ ہے، اور یہ ایک عقلی قسم کا فیصلہ ہے، چاہے شریعت میں آیات اور روایات نہ بھی ہوں تو یہ وجوب عقلی ہے۔ آخر پہ میں آپ کی بات کا خلاصہ کر دوں کہ وجوب اور جو چیزیں ضروری ہوتی ہیں وہ دو طرح کی ہیں، یا وہ شرعی ہوتی ہیں یعنی جس کی بیس شریعت رکھتی ہے، عقل اس کی طرف گائیڈ نہیں کر سکتی، یا وہ وجوب عقلی ہوتی ہیں یعنی عقل اس کی بیس رکھتی ہے، اور شریعت اگر کہتی بھی ہے کوئی بات وہاں پہ تو اس کی حیثیت فقط گائیڈ کرنے کی اور ارشاد کرنے کی ہوتی ہے۔ اور تقلید کا وجوب جو ہے وہ فقہا کے یہاں وجوب عقلی ہے، یعنی عقل اس کی طرف انسان کو گائیڈ کر سکتی ہے، اور مستقل طور پہ بنیادی طور پہ جو اس کی بیس ہے وہ عقلی رکھتی ہے۔ آیات و روایات جو وہاں پہ آتی ہیں وہ فقط تائید بنتی ہیں، اور اسی عقل کے حکم کی طرف انسان کی گائے اور ارشاد کرتی ہیں۔ جی میرا جواب مکمل ہوا۔ قبلہ جی، یہ تقلید کے یعنی عقلی واجب ہونے پر کوئی روایات وغیرہ ہیں کسی معتبر کتابوں میں، یا جو پرانی کتابیں ہیں تیسری یا چوتھی صدی کی روایات، یا کتب اربع میں، یا وسائل وشیع میں، اس طرح کر کے کچھ ایسے قرائن ہیں جن کی وجہ سے ہم تقلید کا وجوب سمجھ سکتے ہیں کہ عقلاً واجب ہے؟ یہ سوال جو ہے وہ بالکل غلط سوال ہے، جی کیونکہ اگلا بندہ کہہ رہا ہے کہ وجوب عقلی ہے اور آپ کہہ رہے جی ہیں جی اچھا جی قرآن اور حدیث میں دکھیں۔ جی وہ جی کہے گا بھی دوبارہ میری بات پہ توجہ کریں، میں نے جملہ کیا کہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں وجوب عقلی ہے یعنی عقل فیصلہ کرتی ہے، آپ کہتے ہیں اچھا اچھا عقل فیصلہ کرتی ہے تو دکھاؤ پھر قرآن اور حدیث میں۔ تو وہ کہے گا جی بھئی آپ میری بات پھر دوبارہ غور سے سنیں، میں کہہ رہا ہوں کہ وجوب عقلی ہے، عقل فیصلہ کرتی ہے، تو جب عقل فیصلہ کرتی ہے تو پھر آپ قرآن و حدیث کی طرف کیوں جا رہے ہیں؟ آپ یہ کہیں کہ بھئی عقل فیصلہ نہیں کرتی ایک بری بات ہے، آپ جھوٹ بول رہے ہیں، غلط بات کر رہے ہیں، عقل ایسا فیصلہ نہیں کرتی۔ آپ پہلے مرلے پہ آپ عقل کی اور فطرت کی بات کو آپ توڑیں گے، پھر آپ قرآن کی طرف جائیں گے، وگرنہ قرآن اور حدیث کی طرف جانا ایسی ہے کہ آپ جو ہے وہ عقلی طور پہ ایک فطری چیز انسان کی ثابت کریں کہ چلتے ہوئے ٹانگوں کا اور جسم کا حرکت دینا ضروری ہے، اور پھر کہیں کہ اچھا تو یہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ چلتے ہوئے اور کیا نام ہے انسان کے جسم کے اندر حرکت ہوتی ہے؟ تو وہ کہے گا بھی عقل، یہ تو بڑی کامن سینس کی واضح سی بات ہے، آپ اس کو کیا فیل نہیں کر سکتے؟ اگر آپ اس کو فیل نہیں کر سکتے، محسوس نہیں کر سکتے، تو پھر آپ قرآن اور حدیث کا سہارا لیں گے۔ جی میرا جواب مکمل ہوا۔ جی بہترین قبلہ جی۔ اچھا قبلہ جی، یہ تقلید کا آغاز یعنی کب ہوا؟ رسول خدا کے دور میں یا شیخ طوسی کے دور میں، اور کس حوالے سے، کیسے اس دور میں کیا سین تھا اس بارے میں؟ دیکھیں جب تک تقلید کے معنی کے اوپر ہم فوکس نہیں رکھیں گے تو اس طرح کے سوالات پیدا ہوتے رہیں گے۔ جی جب تقلید کے معنی ہم نے یہ بیان کیا کہ اگر آپ معصوم کا حکم جو ہے وہ معصوم سے ڈائریکٹ نہیں لے سکتے تو آپ کو انڈائریکٹ طریقے سے چلنا پڑتا ہے، کسی درمیان میں واسطے کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا پڑتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ ہو یا باقی اہل بیت علیہ السلام کا زمانہ ہو، سب لوگوں کی ڈائریکٹ جو ہے وہ رسائی نہیں تھی معصوم تک۔ تو جن لوگوں کی معصوم تک ڈائریکٹ رسائی نہیں ہوتی تھی، وہ معصوم سے خود نہیں پوچھ سکتے تھے، تو ظاہری بات ہے وہ غیر معصوم کے اوپر بھروسہ کرتے تھے، غیر معصوم کے اوپر ڈیپینڈ کرتے تھے۔ تو غیر معصوم کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والا سسٹم اللہ کے رسول کے زمانے سے چل نکلا تھا، اور چونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک فطری سی بات ہے، عقلی سی بات ہے، تو یہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے دوسرے کے اوپر ڈیپینڈ کرنے والا سسٹم کیا موجود ہے۔ تو اگر آپ ڈائریکٹ معصوم سے لے رہے ہیں
یا جو معصوم غیر معصوم لوگ ہیں ان کی باتوں میں تحقیق کر رہے ہیں، تو اس سے ہم کیا کہتے ہیں کہ آپ خود فقیہ ہیں، آپ کا رابطہ معصوم سے ڈائریکٹ ہو گیا، یا جو غیر معصوم آپ کو چیزیں بیان کر رہا تھا آپ نے اس میں جانچ پڑت کی اور جستجو کی۔ اچھا، اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے یہ تقلید کا سسٹم شروع ہوتا ہے کہ بہت سارے جیسے عطاب بن اسید کی مثال ملتی ہے کہ 18-19 سال کا جوان ہے اور اللہ کے رسول سے تبلیغ کے لیے بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو تمہاری ذمہ داری ہے حلال اور حرام کی احکام کی، وہ میں اس کے کندھے کے اوپر رکھ رہا ہوں، تو لوگ اس کے اوپر کیا بھروسہ کرتے ہیں اور وہ انہیں شریعت کے احکام کیا بتلاتا ہے۔ تو غیر معصوم کے اوپر بھروسہ کرنا تو اس نے وہاں سے شروع کر دیا انسان نے۔ اور شیخ طوسی علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب العدہ فی الاصول میں لکھا کہ امیر المومنین علیہ السلام کا جب زمانہ شروع ہوتا ہے اللہ کے رسول کے بعد، تو یہ سسٹم بڑا واضح اور کلیئر طریقے سے پھیل جاتا ہے کہ بہت سارے مفتی حضرات ہوتے ہیں جو فتویٰ دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان سے فتویٰ لیتے ہیں۔ تو فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا نظام تو امیر المومنین اسلام کے زمانے سے چل نکلتا ہے، اور امیر المومنین اسلام اپنے بہت سارے گورنر کو، جیسے نہج البلاغہ میں بھی ہے، انہیں خط لکھ کے کہتے ہیں کہ تم مسجد میں ظہر اور عصر کے ٹائم پہ بیٹھا کرو اور لوگوں کو کیا فتویٰ دیا کرو۔ فتویٰ یعنی شریعت کا حکم کیا بیان کیا کرو، یہ نہیں ہے کہ انہیں حدیث بیان کر کے چھوڑ دیا کرو، آگے لوگ انتظار کرتے رہیں کہ بھی قبلہ آپ بتائیں یہ حدیث ٹھیک ہے ٹھیک نہیں ہے، ہم اس سے کیا سمجھیں، کوئی اور حدیث تو نہیں ہے اس کے خلاف۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، انہیں مکمل ذمہ داری کے ساتھ بتاؤ کہ ہاں یہی کیا ہے شریعت کا حکم ہے، کہ جسے ہم فتویٰ کہتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ تقلید کا اگر مطلب آپ کو سمجھ آ جائے کہ غیر معصوم کے اوپر بھروسہ کرنا حکم معصوم کو لینے کے لیے، تو غیر معصوم کے اوپر ڈیپینڈ کرنا، اس کے اوپر بھروسہ کرنا، یہ اللہ کے رسول کے زمانے سے چل رہا ہے۔ اور شیخ طوسی علیہ رحمہ کے جو ہے وہ تحریر کے مطابق یہ سسٹم فتویٰ دینے والا اور فتویٰ لینے والا یہ امیر المومنین اسلام کے زمانے میں بڑا واضح اور کلیئر طریقے سے پھیل چکا تھا، اور کسی امام نے اس سے روکا بھی نہیں، بلکہ اماموں نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر باقاعدہ اپنے بندے کیا معین کیے تھے جو لوگوں کو کیا فتویٰ دیتے تھے اور لوگ کیا فتویٰ لیتے تھے۔ اور چونکہ یہ فطری اور عقلی بات ہے تو یہ ظاہری بات ہے جب سے انسان ہے اس وقت سے جو ہے وہ یہ بات چلے گی، لیکن تقلید کے معنی کے اوپر آپ کو توجہ کرنی ہوگی، کیونکہ تقلید کے معنی بہت زیادہ ہیں۔ اگر تقلید کا یہ معنی آپ کے ذہن میں ہے کہ کسی غیر معصوم کے اوپر ڈیپینڈ کرنا حکم معصوم کو لینے کے لیے، تو پھر یہ آپ کو چیز واضح ملے گی کہ ہاں یہ تو ہر جگہ پہ ہوتا ہے اور یہی چلتا آ رہا ہے انسانیت میں۔ جی میرا جواب ختم ہوا۔ جی قبلہ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ مراجع کرام یعنی مجتہدین 100 200 یا مثلاً 10 15 یا جتنی احادیثوں سے استدلال کرتے ہیں، تو وہ آخر میں ہمیں ایک حدیث جو ان کا نچوڑ ہوتا ہے وہی بتا دیں، فتویٰ صاحب کیوں بتاتے ہیں؟ جی اس میں دو حدیثوں کے درمیان جب وہ جمع کرتے ہیں اور دو حدیثوں سے وہ نتیجہ نکالتے ہیں، تو وہ حدیث بھی لکھ سکتے ہیں نتیجے کے طور پہ کہ یہ حدیث ہمارے نزدیک آخر پہ ثابت ہو گئی ہے، اور وہ حدیث کا کیا خلاصہ بھی لکھ سکتے ہیں۔ تو لوگوں کی آسانی کے لیے کتاب کی جو ہے وہ ہم بجائے اس کے کہ ایک پوری حدیث لکھیں، ہم آسانی سے جو ہے وہ ان کے لیے ایک مسئلہ جو ہے وہ ترتیب سے کیا لکھ دیتے ہیں۔ میں اس کی کچھ مثالیں آپ کے لیے نقل کرنا چاہوں گا، اور ان مثالوں کو دیکھ کے آپ کے پاس تھوڑی بات واضح ہوگی کہ آخر جو ہے وہ حدیث فتویٰ میں اب کوٹ کیوں نہیں کی جاتی۔ ہاں پہلے کوٹ کی جاتی تھی، شیخ طوسی علیہ رحمہ کے زمانے میں اور یہ چیزیں کوٹ کی جاتی تھی، اب کیوں کوٹ کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فقہ کا جو علم ہے اس سے بڑے ترتیب سے جو ہے وہ بنا دیا گیا اور چیزوں کو بڑا مرتب اور منظم کیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پہ لکھا گیا کہ نجاسات 10 ہیں اور مطہرات یعنی نجاست کو پاک کرنے والی چیزیں 12 ہیں۔ اب یہ کسی حدیث میں اس طرح سے نہیں لکھا ہوا کہ نجاسات 10 ہیں اور مطہرات 12 ہیں، یہ بہت ساری حدیثیں ہیں، ان کو جوڑ کے ان کے اندر غور و فکر کر کے تو یہ پوری لسٹ جو ہے وہ ہمیں ملی ہے۔ اب یہ جو پوری لسٹ ملی ہے اسے ہم نے ترتیب سے لکھ دیا، سب لوگوں نے اسے یاد کر لیا، تو اس طریقے سے جو 10 سے کیا نام ہے سینکڑوں حدیث یعنی 10 بھی نہیں 100 200 جو احادیث کا ہمیں خلاصہ ہے وہ 2 صفحوں میں کیا ہمیں مل گیا، اور معصوم کی جو 200 300 حدیثیں تھیں ان کے اوپر ہم نے 2 صفحوں کے ذریعے سے جو ہے وہ عمل کر لیا۔ اب اسی جگہ پہ اگر آپ پرانی کتابوں میں چلے ہیں تو نجاسات کے اوپر پورے پورے باب لکھے گئے اور 100 200 صفحے کیا لکھے گئے کہ جس میں آپ فقط جو ہے وہ نجاسات کی جو ہے اسٹڈی کرتے ہیں، جبکہ توضیح المسائل میں آ جائیں تو نجاسات کے اوپر 2 3 صفحوں میں کیا ہے آپ کو بات مکمل کیا خلاصہ کے طور پہ دے دی جاتی ہے۔ تو لہٰذا یہ چیز ہماری آسانی کے لیے ہے، عوام کی آسانی کے لیے ہے
کہ بجائے اس کے کہ آپ حدیث کا ترجمہ کر کے انہیں دے دیں اور وہ وہاں سے کیا ہے الجھتے رہیں، ان کے لیے چیز واضح نہ ہو. جیسا کہ ابھی ہمارے نزدیک ایک کتاب پہنچی پاکستان سے غیر مقلدین کی، کہ جو انہوں نے کتاب کو عنوان دیا کہ ہم شرعی احکام لکھ رہے ہیں فرامین معصومین علیہ السلام کی روشنی میں. روشنی کا کیا مطلب ہے کہ وہ فرمان لکھیں گے. اب وہاں پہ آپ عید کے چیپٹر میں چلے جائیں تو پہلا فرمان یہ لکھا کہ عید الفطر پڑھنا واجب ہے، دوسرا اس کے خلاف لکھا، تیسرا اس کے خلاف لکھا، 4-5 فرامین لکھ دیے. آپ کسی بھی بندے کو پڑھوا لیں تو وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ کہے گا بھی کیا ہے، اب واجب ہے، واجب نہیں ہے، پڑھنی ہے نہیں پڑھنی، کچھ تو بتاؤ آپ. انہوں نے بس 5 فرمان لکھ کے چھوڑ دیا، نتیجہ جو ہے وہ اس کا نہیں دیا. تو یہ جو ہے وہ اس طریقے سے کیا مشکلات رہیں گی. اگر ان مشکلات کا حل کرنے کا طریقہ ہے، اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو فرمان سے آپ نے سمجھا ہوا ہے اس کو کیا آپ بیان کر دیں. یہ ایک دو مثالیں ہو گئیں. مثالیں اس کی بہت زیادہ ضروری ہیں، یعنی اس کو مکمل سمجھنے کے لیے احادیث کا مطالعہ اور جو فتاوی کا مطالعہ ہے وہ دونوں کمپیریزم اسٹڈی کیا ضروری ہے. اس کے اوپر میرا ایک تفصیلی پروگرام بھی ہے اور اس پروگرام کو جو ہے وہ برادر قمر صاحب نے لکھا بھی ہے، تو وہ میں گروپ میں کیا شیئر کر دیتا ہوں. اس کا عنوان یہ ہے کہ توضیح المسائل میں فتاوی کی بجائے احادیث کیوں نہیں ہوتی، یا فتاوی کے ساتھ حدیث کا ریفرنس کیوں نہیں ہوتا. یہ اس کے اوپر کیا لکھا گیا ہے اور اس کو کیا واضح کیا گیا ہے. آخری مثال اس موضوع کی میں بیان کر کے بات کو مکمل کروں گا. جیسے آپ کہتے ہیں کہ مجھے وضو کا جو ہے وہ طریقہ بتا دیں، تو یہاں پہ وضو کا طریقہ بتانے کے 2 طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ میں آپ کو فقط روایت سناؤں گا، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو روایت سے سمجھا ہے وہ میں ان شارٹ کے آپ کو بتا دوں گا. اگر میں آپ کو روایت بتاؤں تو میں آپ کو وہ مشہور روایت جناب محمد بن حنفیہ والی یوں بتاؤں گا. یعنی آپ آئے ہیں میرے پاس اور آپ نے کہا کہ مولانا صاحب مجھے وضو کا طریقہ بتائیں کہ مکتب اہل بیت میں معصومین علیہ السلام نے وضو کا کیا طریقہ بتایا ہے. تو میں کہوں گا کہ چل وہ حدیث سناتا ہوں، تو آپ میری جائے وہ حدیث سننا کیا ہے شروع کریں. تو میں یوں حدیث بیان کروں گا کہ جناب محمد بن حنفیہ تشریف فرما تھے، نماز کا ٹائم ہو گیا اور محمد یا پانی لے کر آئے. مولا نے پانی کو دائیں طرف رکھا، پھر مولا نے دعا پڑھی، پھر مولا نے پانی میں اپنا ہاتھ ڈالا. یوں کر کے میں تفصیل سے کیا بیان کرنے لگ جاؤں حدیث کا متن. تو وہ بندہ کہے کہ مولانا صاحب اتنی لمبی آپ حدیث پڑھ رہے ہیں، شارٹ کٹ آپ بیان کر دیں. میں کہوں گا نہیں نہیں، فقط آپ کو میں حدیث بتاؤں گا، میں کچھ اور نہیں بتا سکتا. دوسرا طریقہ کیا ہے کہ جس کی معصوم نے اجازت دی کہ اگر آپ حدیث کے معنی تک پہنچ گئے ہیں تو آپ اپنے جن الفاظ میں چاہیں بیان کر سکتے ہیں. تو میں اسے آسان سے بتا دوں گا کہ وضو آپ نے کرنا ہے تو پہلے آپ اپنا چہرہ دھو لیں، اوپر سے لے کر نیچے تک دھوئیں، پھر اپنا دایاں بازو دھو لیں، بایاں بازو اس طریقے سے دھو لیں اور سر اور پاؤں کا مسح کر لیں. یعنی 20 سیکنڈ کے اندر میں اسے وضو سمجھا سکتا ہوں. جبکہ میں اگر پوری اسے حدیث بتاؤں تو اسے جو ہے وہ فقط وضو کے اندر دھونے کے لیے جو ہے وہ ایک لمبی حدیث سناؤں گا، باقی مسح کے لیے الگ، اور مسح کیسے کرنا ہے، کہاں سے کہاں تک کرنا ہے وہ احادیث الگ، اور کتنی دفعہ دھونا ہے وہ احادیث کا الگ. ایک لمبا جو ہے وہ چیپٹر ہے. اگر آپ احادیث سے وضو کا طریقہ آپ نکالیں تو آپ کو جو ہے وہ 50 صفحے کے احادیث کے آپ کو پڑھنے پڑ جاتے ہیں. تو لہذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ مجتہد جو ہے وہ فتویٰ میں حدیث اس لیے نہیں کوٹ کرتے کیونکہ حدیث اگر لکھیں گے تو پھر اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی ہے اور اس کو کلیئر کٹ جو ہے وہ بتانا کیا ہے مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے کتاب ہے جو غیر مقلدین نے لکھی، آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے، آپ کی چیزیں بڑی واضح ہو جائیں گی. جبکہ احادیث کا خلاصہ اور ریفرنس کر کے اس کو آسان الفاظ میں بیان کر دینا یہ زیادہ آسان ہوتا ہے کہ آپ معصوم کا جو حکم ہے وہ لوگوں تک کس آسانی سے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچا پا رہے ہیں. جی میرا جواب مکمل ہوا. جی قبلہ جی، یہ دوسرا ایک بھائی کا سوال ہے کہ ایک شخص عالم کے پاس جائے، مثلا نماز کا طریقہ پوچھے تو عالم کتاب کھول کر اس کو حدیث سکھا دے کہ یہ امام نے فرمایا تھا کہ بندہ صحیح نماز پڑھ سکے، تو یہاں تقلید نہیں ہے اور مسائل کو روایات اور احادیث کی طرح بتایا جائے جیسا کہ صدر اول میں تھا. شاید اس کا جواب تو اس کو مل گیا ہوگا. جی جی، میں بس اس میں اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں مولانا یا فقیہ اگر حدیث بتاتے ہیں تو یہ تقلید نہیں ہوگی، جبکہ یہ تقلید ہی ہوگی. کیونکہ اب وہ حدیث اسے بتا رہا ہے تو اس کو تو نہیں پتہ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے، یا اس حدیث کے مطابق کون سی حدیثیں اس کے خلاف ٹکرا رہی ہیں، اسے تو نہیں پتہ. بس مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث جو ہے وہ صحیح ہے، تم اس کے اوپر کیا عمل کرو. فرض کریں اگر وضو میں وہ اسے فقط یہ حدیث بتاتا ہے کہ ایک دفعہ تم نے چہرہ دھونا ہے، اس نے یہاں پہ 2 قسم کی حدیثوں کو چھوڑ دیا کہ جس میں حکم ہے کہ 2 دفعہ دھونا ہے،
اور جن حدیث میں حکم ہے کہ 3 دفعہ دھونا ہے، ان حدیث کو اس بندے نے چھوڑ دیا، اس نے فقط ایک طرح کی اسے حدیث بتائی. جب اس نے ایک طرح کی اسے حدیث بتائی تو اگلا بندہ اس کے اوپر اعتماد کر رہا ہے، ڈیپینڈ کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اچھا یہی معصوم کی حدیث ہے، یہی حکم ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی یہ حدیث صحیح ہے اور یہی کیا حکم ہے. تو یہ تقلید ہی ہو گئی. اس نے کون سا آگے خود جا کے تحقیق کی کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. آپ اس سے پوچھیں کہ ہاں بھئی یہ حدیث صحیح ہے صحیح نہیں ہے، کہیں جو ہے وہ ناسخ اور منسوخ کے باب سے تو نہیں ہے، کوئی اور تو ٹکرا تو نہیں رہی، وہ اسے نہیں پتا ہوتا. جب نہیں پتا ہوتا تو پھر وہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا ایک عام انسان چاہے مجتہد سے جا کے حدیث لے لے یا مجتہد سے جا کے جو حدیث سے اس نے سمجھا ہے، جو اس کا فتویٰ ہے وہ لے لے، دونوں صورتوں میں جو ہے وہ تقلید کہلائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے حدیث لے کے میں نے تقلید نہیں کی اور میں فقیہ بن گیا ہوں، میں جو ہے وہ تحقیق کر لی ہے. تحقیق دونوں صورتوں میں نہیں ہے. دونوں صورتوں میں آنکھ بند کر کے بغیر کسی دلیل کے اس مجتہد کی اور اس عالم کی بات کو ماننا ہے. ایک دفعہ اس کی بات کو ماننا ہے کہ وہ تحقیق پیش کر رہا ہے، فتویٰ دے رہا ہے، پھر ماننا ہے. اور دوسری صورت میں وہ حدیث دے رہا ہے تو یہ اس کی بات کو مان لینا ہے کہ ہاں یہ حدیث معصوم کی ہوگی اور یہ ٹھیک حوالہ دے رہا ہے، چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ صحیح ہوگی، اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کا یہی ماننا ہے، اور یہ ٹھیک کہہ رہا ہے کہ اس کے خلاف کوئی اور حدیث نہیں ہے، یہی کہہ ہو گیا اور 100% ٹھیک ہے. دونوں صورتوں میں تقلید ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے جو ہے وہ حدیث لے کے میں نے تقلید نہیں کی. جی جی قبلہ محترم، یہاں تک سوال روکتے ہیں. اس میں سے کسی کو اگر کسی برادر کو کوئی سوال پوچھنا ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں. جی اسد بھائی اور رضا باز صاحب، آپ میں سے کوئی ایک پوچھ لے. جی آگا مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. جی بسم اللہ. اگر کسی شخص کو عقلاً اس چیز کا علم ہو جائے کہ ایک مجتہد نماز کے مسائل میں زیادہ علم رکھتا ہے اور دوسرا مجتہد روزوں کے احکام میں، تو ان دونوں ابواب میں دو مختلف مجتہد کی تقلید کر سکتا ہے؟ جی بالکل. معیار جو ہے وہ زیادہ بہتر اور اچھے تحقیق کرنے والے مجتہد کی طرف جانا ہے. تو اگر اسے اس بات کا علم ہو گیا ہے کہ نماز کے مسائل میں اس مجتہد کی تحقیق بڑی زبردست ہے اور یہ اس میں عالم اور افقہ ہے، اور روزے کے مسائل میں دوسرا افقہ اور عالم ہے، تو یوں اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ نماز میں اس کے فتویٰ کے اوپر عمل کرے اور روزوں میں دوسرے کے فتویٰ کے اوپر عمل کر رہے. یعنی یہ واجب اور ضروری ہو جاتا ہے عقلی طور پہ. عقل اس سے کہے گی کہ جو جس چیز کا زیادہ ماہر ہے اس کی بات کے اوپر تم نے بھروسہ کرنا ہے. تو یہ تو ایک واضح چیز اور کلیئر سی چیز ہے. لیکن پریکٹیکل ایسا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ ایک مجتہد نماز کے مسائل میں زیادہ ماہر ہو اور روزے کے مسائل میں زیادہ ماہر نہ ہو. اس کی یہ وجہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ نماز کے مسائل میں جو احادیث آ رہی ہیں وہ بڑی صاف ستھری اور آسان قسم کی آ رہی ہیں اور اس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے اور اس میں کوئی ضعیف حدیثیں نہیں ہیں اور اس میں کوئی نسخوں کا اختلاف نہیں ہے، اور جو روزے کی حدیثیں آ رہی ہیں وہ بڑی مشکل آ رہی ہیں. نہیں، احادیث اور قرآن مجید کی آیات ہر باب کی ایک جیسی ہیں. جس طریقے سے زرارہ کے متعلق نماز کی حدیث کو لینے کے لیے تحقیق کرنا پڑتی ہے کہ زرارہ جو ہے وہ کس سیاق و سباق میں یہ بات کر رہا تھا، اسی طریقے سے روزے کی حدیث کو لینے کے لیے زرارہ کے بارے میں تحقیق کرنا کیا ضروری ہوگی. تو جب حدیثیں بیان کرنے والے سارے راوی ایک جیسے ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والی کتابیں ایک جیسی ہیں، حدیثوں کو بیان کرنے والے جو محدثین ہیں اور جو رجال کی کتابیں، حدیث کی کتابیں، سب کے بارے میں تحقیق ایک جیسی ہوتی ہے، تو پھر آپ پریکٹیکل نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ جو ہے وہ نماز میں تو ماہر ہو گیا لیکن روزے والی حدیث کا اس کو نہیں پتا، وہ زیادہ ماہر نہیں ہے. نہیں، وہ پھر فقہ کے تمام ابواب میں کیا ہوگا، ماہر ہوگا. ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسبلٹیز پھر بھی رہتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ وہ فقط نماز کی حدیث کا ماہر ہو، روزے کی حدیث کا ماہر نہ ہو، لیکن یہ ایک امکانی صورتحال رہتی ہے. پریکٹیکل جو میں فقہا کی تحقیقات کو دیکھ رہا ہوں اور یہاں پہ ہم کی تحقیقات میں جاتے ہیں، پریکٹیکل یہ جو ہے وہ نہیں ہوتا ایسا. ہاں ایک آپ فرضی مثال لے سکتے ہیں، ان پریکٹیکل ایسا تصور کرنے میرے لیے تو جو ہے وہ بالکل مشکل ہے کہ میں کیسے یہ کہہ لوں کہ نماز کے باب کی احادیث بڑی آسان تھیں اور روزے کی مشکل تھیں، لہٰذا جو ہے وہ ایک میں مجتہد زیادہ ماہر ہو گیا، اس میں زیادہ ماہر نہیں بن سکا. نہیں، دونوں حدیثیں ایک جیسی تھیں، دونوں کے راوی ایک جیسے تھے، دونوں کی بحث ایک جیسی تھی، دونوں کی عربی اور بلاغت اور فصاحت، سیاق و سباق، عام خاص، ناسخ منسوخ، مطلق مقید، محکم متشابہ، سب از ایکول، ساری چیزیں برابر تھیں. جب ساری برابر تھیں تو تحقیق تو ایک جیسی ہوئی. ہاں پریکٹیکل اس نے کون سی حدیثوں کو چھیڑا کون سا نہیں چھیڑا اس میں فرق آ سکتا ہے. تو فقیہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو پریکٹیکل تمام حدیثوں سے گزر کے آپ کو نتیجہ دیتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ حدیثوں کو چھوڑ دے اور کچھ کو لے لے، ایسا کبھی بھی نہیں کرتا. لہٰذا آپ کی اگر بات کو فرضی طور پہ مان لیا جائے اور سوچ لیا جائے تو واقعاً اس کے لیے یہی واجب ہو جائے گا
کہ وہ مختلف ابواب میں، نہ کہ مختلف ابواب بلکہ ایک مسئلے میں بھی ایسا ہو سکتا ہے. فقط فقہ کا ایک ایسا مسئلہ ہو کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ اس میں فلاں مجتہد زیادہ ماہر ہیں، تو اس ایک مسئلے میں بھی کیا ہے آپ کو اس کی طرف جانا ہوگا اور اپنے مجتہد کو کیا ہے چھوڑنا ہوگا. لیکن یہ چیزیں ساری فرضی طور پہ ہیں، امکانی طور پہ ہیں. پریکٹیکل جو ہے وہ اس کو ہم ابھی تک جو ہے وہ فرض کیسے فرض کریں گے یہ واضح نہیں ہے ہمارے لیے. جی کسی اور بھائی کو کوئی سوال؟ میں ایک اور سوال لگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک منٹ رضا صاحب کو پوچھنے دیں سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اصل بھائی جی رضا صاحب کو پوچھنے دیں. جی کراس کوشچن اگر اسی کے اوپر ہو تو کر لیں دوبارہ. جی اگر مثال کے طور پر اگر اس وقت جیسے مثال کے طور پر 15 یا 20 مجتہد حیات ہیں، تو ہم تمام مجتہد کی جو ہے توضیح مد نظر رکھتے ہوئے جو جمہور کا جو نظریہ ہو اس فتوی پر عمل کر سکتے ہیں. مطلب اگر کسی شخص کا عقل یہ کہہ رہا ہو کہ جو ہے جیسے سستانی صاحب جو ہے ایک مسئلے میں تمام مجتہدین سے جو ہے اختلاف کرتے ہیں اور روزے میں ڈبکی لگانے والے مسئلے میں، تو جمہور کے فتوی پر عمل کر کے وہ اگر علم حاصل کر لیتا ہے تو ایسا صحیح ہے؟ دیکھیں آپ بھی خود واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ جو جمہور ہے اور جو جمہوریت ہے اور جو اکثریت ہے وہ میرٹ کا معیار نہیں ہوا کرتا. میرٹ کا معیار کیا ہے؟ اچھا تحقیق کرنے والا اور فقیہ جو عالم ہے وہ معیار ہوا کرتا ہے. یعنی یہاں پہ سب سے پہلے عقلی بات ہے اور پھر روایات کی بات ہے. اگر آپ عقلی بات کے اندر تھوڑا سا سوچیں کہ کیا میں نے اکثریت کی طرف جانا ہے یا میں نے میرٹ کی طرف جانا ہے کہ جو زیادہ ماہر ہے جو زیادہ ایکسپیرینس رکھتا ہے اس کی طرف جانا ہے، تو آپ کو عقل واضح طور پہ کہے گی کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ ہے، آپ کی جان کا مسئلہ ہے، تو آپ اکثریت کو چھوڑو، جو زیادہ ماہر ہے وہ اس کی طرف جاؤ. بالکل آپ ڈاکٹر کی مثال میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے علاقے کے سارے ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرنا ہے، اور ایک امریکہ کا ڈاکٹر ہے وہ بڑا ماہر ہے، اس کا زیادہ ایکسپیرینس ہے، وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں اس طرح نہیں کرنا، فلاں علاج ہے. تو سبھی لوگ آپ کو عقل مند یہی کہیں گے کہ آپ اکثریت کو چھوڑو، جو زیادہ ماہر ہے، موسٹ ایکسپیرینس ہے، چاہے جتنا خرچہ آتا ہے وہ موسٹ ایکسپیرینس اور زیادہ ماہر کی طرف کیا آپ جاؤ. تو لہٰذا میں تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ جمہوریت کی طرف جائیں اور اکثریت کے فتاوی کو لیں. میں یہی کہوں گا کہ آپ عقل کی سنیں اور جو آپ کو زیادہ ماہر لگتا ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کریں، چاہے اس کی تحقیق جو ہے وہ باقی سب فقہاء کی تحقیق سے کیا ہے ہٹ کے ہو. جی اسد علوی صاحب آپ سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. قبلہ سوال ٹھیک ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جناب. قبلہ سوال یہ ہے کہ کیا آیا ایک وقت میں دو مجتہدین کی تقلید کر سکتے ہیں؟ جی اس کا جواب یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ معیار اگر فتویٰ میں اختلاف ہے، اختلافی فتویٰ میں پھر آپ کو جو زیادہ ماہر ہے اس کی طرف آپ کو جانا پڑتا ہے، یعنی افضل کی طرف جانا پڑتا ہے، مفضول کو چھوڑنا پڑتا ہے وہاں پہ. جی تو قبلہ اچھا یہ بتائیں کہ جس طرح فقہاء کا فتویٰ دینے میں عرف اور سیرہ کا یکنی ایک اہم کردار ہے، اسی طرح آیا یعنی تقلید میں بھی عرف اور سیرہ کو مد نظر رکھا جاتا ہے؟ مثلاً کیونکہ پاکستان میں بیٹھنے والا مجتہد جو ہے وہ پاکستان کے نظام کو ایران میں بیٹھنے والے فقہاء سے بہتر جانتا ہے، یا نجف اشرف کے جو علماء باقی مجتہدین جو ہے ممالک میں بیٹھے ہیں تو اس نظام کو وہ بہتر جانتے ہیں، تو اس میں آپ کچھ وضاحت فرما دیں. دیکھیں جو دین کا تعلق ہے اور قرآن مجید کی آیات اور روایات اہل بیت علیہ السلام ہے وہ آپ کو کلی قانون اور شریعت اور فقہی احکام آپ کو بتلا دیتی ہیں کہ اگر اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے، اس طرح کے حالات ہوں تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے. یعنی فرض کریں جس طرح ایک توہین کا قانون ہے کہ اگر اس طرح کرنے سے اسلام کی توہین ہوتی ہے تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی توہین نہیں ہو رہی تو وہ آپ کام کر سکتے ہیں. تو اب اسلام کون سے کام سے کمزور ہوتا ہے اور کون سے کام سے اسلام کی توہین ہوتی ہے، اس کی تشخیص جو ہے وہ ہر عقل مند انسان نے خود کرنا ہوتی ہے. اس مسئلہ میں فتویٰ نہیں ہوتا. یعنی میں اس کو مزید واضح کروں تو جو شریعت کا حکم ہوتا ہے اور جو ملکی حالات ہوتے ہیں یہ دو الگ ٹاپک ہیں، دو الگ چیزیں ہیں. جو شریعت کا حکم ہے وہ بیس کرتا ہے قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام کے اوپر، اور قرآن مجید اور روایات اہل بیت علیہ السلام کو چاہے شخص ایران میں بیٹھا ہو، عراق میں بیٹھا ہو، پاکستان میں بیٹھا ہو، اس کا حالات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ دنیا سے جو ہے وہ کٹ آف ہو کے بھی روایات اہل بیت علیہ السلام کو زیادہ بہتر سمجھ سکتا ہے.
ہاں اب دنیا کے حالات کے مطابق کون سا حکم اس کے اوپر فٹ کرنا ہے جو اس نے روایات سے سمجھا ہے، تو یہ دنیا کے حالات کو جاننے سے تعلق رکھتا ہے، اور دنیا کے حالات کو جاننے کے حوالے سے اس میں تقلید نہیں ہوتی، اس میں ہر بندہ جو ہے وہ خود فیصلہ کرتا ہے کہ وہ دنیا کے حالات کو کیسے سمجھ رہا ہے۔ تقلید کا تعلق جو ہے وہ دینی حکم سے ہے، تقلید کا تعلق دنیا کے حالات سے اور آپ کے محلے کے حالات سے اور آپ کے گھر کے حالات سے نہیں ہے۔ اس کی میں ایک اور مثال دوں، جیسا کہ طلاق کے متعلق ہمارے پاس جو ہے وہ دو تین طرح کے احکام ہیں۔ بعض کا طلاق دینا مکروہ ہوتا ہے، بعض کا طلاق دینا مستحب ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے، اور وہاں پہ روایات ہیں کہ اگر انسان طلاق نہ دے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ وہ مسئلہ کون سا ہے کہ جہاں پہ بیوی جو ہے وہ شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہو، ذہنی طور پہ ٹارچر کرتی ہو، اذیت کرتی ہو، اور اس کی جو ہے وہ دنیا میں اور دیگر معاملات میں توجہ تک نہ رہتی ہو، تو یہ ایسے مسائل ہیں کہ جس میں طلاق دینا بہتر ہوتا ہے۔ اب آپ سے کوئی بندہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھائی مولانا صاحب طلاق دوں یا نہ دوں، تو آپ کہتے ہیں بھائی یہ تو شریعت کا حکم تو یوں ہے، آپ خود اس کو چیک کرو کہ تمہارے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں۔ اگر تم ایک اذیت کی کیفیت سے گزر رہے ہو تو پھر تم اس سے چھٹکارا پاؤ۔ اب وہ کہے گا نہیں آپ مجھے بتائیں دوں یا نہ دوں، میں کہوں گا دینا نہ دینے میں آپ نے خود اس کو چیک کرنا ہے، خود کیا جج کرنا ہے۔ ایک اور میں مثال دیتا ہوں آپ کے ذہن میں بات کو قریب کرنے کے لیے، جیسے فقیر ہے کہ شریف فقیر کو آپ زکوٰۃ فطرہ دے سکتے ہیں۔ اب آپ نے کہا کہ جی وہ ہمارے محلے کی خاتون ہے، کپڑے سیتی ہے، یوں اتنے جوڑے لے لیتی ہے، بچوں کو کھانا کھلاتی ہے، اس کو میں زکوٰۃ دوں یا زکوٰۃ نہ دوں؟ ہم اسے شریعت کا حکم بیان کریں گے کہ دیکھو بھئی اگر اس کے حیثیت کے مطابق جو اخراجات ہیں وہ پورے نہیں ہو پا رہے تو پھر وہ کیا ہے فقیر ہے، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نہیں مجھے یہ نہیں پتا اخراجات پورے ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ وہ کپڑے سیتی ہے اور اتنی جو ہے وہ سلائی لیتی ہے، آپ بتائیں میں اس کو زکوٰۃ دوں یا نہ دوں؟ تو فقیر کہے گا کہ بھی آپ اپنے محلے کے حالات کو بہتر جانتے ہیں، آپ اپنے ملکی حالات کو بہتر جانتے ہیں، اور حالات کے اعتبار سے فقیر کی تقلید نہیں ہوتی، آپ نے خود کیا اس کو طے کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال یہ مختلف مثالیں تھیں، شاید میں اپنی بات پہنچا سکا ہوں۔ میں اپنی بات کا یہ خلاصہ کروں گا کہ ملکی حالات اور دنیا کے حالات کا دین کے سمجھنے سے اور شریعت کے سمجھنے سے، قرآن اور حدیث کے سمجھنے سے تعلق نہیں ہوتا۔ ہاں اس کا تعلق یہ ہوتا ہے کہ قرآن کا کون سا حکم کون سے حالات میں چلے گا، کیا اس حالت میں اب خروج کرنا واجب ہے یا اس حالت میں گھر میں بیٹھنا واجب ہے۔ تو یہ ملکی حالات کو جاننے سے چیزیں تعلق رکھتی ہیں کہ جس میں آپ کی تقلید نہیں ہوتی، بلکہ ملکی حالات کو ہم فقہ میں کہتے ہیں موضوع کی تشخیص کرنا۔ تو موضوع کی تشخیص میں آپ جو ہے وہ مختلف عقل مند لوگوں سے تجزیہ لے سکتے ہیں، اور جس کے اوپر آپ مطمئن ہوں گے وہی آپ کی شرعی ذمہ داری بنے گی، اور اس کے مطابق آپ کو چلنا ہوگا، جیسے کہ فقیر کی، طلاق کی اور دیگر مثالیں میں نے آپ کو سمجھانے کی خاطر کہہ دیتی۔ جی میرا جواب ختم ہوا۔ جی اور کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو بتا دیں، ورنہ اگلا سوال کرتے ہیں آگے صاحب سے۔ قبلہ یہ آپ بتا رہے تھے کہ یعنی کوئی فتویٰ کا یعنی دنیاوی حالات سے یعنی کوئی تعلق نہیں ہے شریعت کا، تو میں نے دراصل اس بیس پہ یہ سوال کیا تھا کیونکہ یہ اب عام طور پر یعنی یہ مسئلہ پاکستان میں پایا جاتا ہے کہ سیادی اور غیر سیاد کا نکاح یعنی شریعت تو اجازت دیتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن فقہا سے پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا پاکستان میں اس جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے وضاحت فرما دیں، کیونکہ کافی سارے آیت اللہ وحید قرصہ صاحب نے بھی اور جی آپ کا سوال مکمل ہو گیا؟ جی جی میں تو آپ کی طرف 405 نمبر جن کے نمبر کے آخر میں، وہ مائک اپنا آف کیجئے تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو۔ جی آپ نے سوال کیا کہ دین کے سمجھنے کا تعلق دنیا کے حالات اور ملکی حالات کے ساتھ نہیں ہوتا، تو پھر ایسا کیوں ہے کہ کچھ فقہا کا یہ فتویٰ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیاضادی کا غیر سیاست سے نکاح جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرح کا فتویٰ کسی فقیہ کا نہیں ہے کہ پاکستان میں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ایک کلی آپ کو قانون بیان کرتے ہیں، کلی قانون یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ کے علاقے کے اور محلے کے حالات ایسے چل رہے ہیں کہ یہ آپ رشتہ کرو گے تو آپ کے علاقے میں فساد ہو جائے گا، لڑائی جھگڑا ہو جائے گا، اور قتل تک کیا نوبت پہنچ جائے گی، تو یہ پھر اسلام کا قانون ہے کہ کسی بھی شریعت کے مسئلے کے اوپر عمل کرتے ہوئے اگر فساد فی الارض ہو رہا ہے، فساد پھیل رہا ہے، تو آپ کو فساد سے ہر صورت میں بچنا ہوتا ہے، کیونکہ جو فساد ہے وہ قتل سے اور
ہر چیز سے کیا ہے برا ہے، اس سے ہر صورت میں کیا ہے بچنا ہوتا ہے. تو فقیہ آپ کو کلی قانون دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی سیدزادی اور غیر سید کی جو نکاح ہے یہ واجب تھوڑی ہے، یہ ایک جائز کام ہے، اگر آپ کرتے ہیں تو جائز کام ہے، یہ حرام تھوڑی ہے. لیکن یہ جائز کام آپ تبھی کریں گے کہ جب اس کی وجہ سے علاقے میں فساد نہ پھیلتا ہو. اگر آپ کے علاقے میں فساد پھیل رہا ہے تو آپ یہ کام نہیں کریں گے. اس نے آپ کو کلی قانون شریعت کا مسئلہ سمجھا دیا کہ شریعت کے مسئلے جو حلال اور حرام کے ہوتے ہیں، جائز کے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کہیں فساد کیا نہ بپا ہو جائے. اگر فساد بپا ہو رہا ہے تو آپ کو اس سے بچنا ہوتا ہے. تو مجتہد یہ بیان کرتا ہے، لیکن چونکہ عوام کو اس کی بات قد نہیں سمجھ آتی، وہ کہتی ہے فساد کیا مطلب فساد ہوگا نہیں ہوگا. تو وہ جو پھر مجتہد ہوتے ہیں یا خود جو ان کے مولانا حضرات ہوتے ہیں وہ واضح طور پہ یوں تشخیص بھی کر دیتے ہیں، وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں اس علاقے میں جو ہے آپ نہ کریں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ اس علاقے میں وہ یہ شادی کریں گے تو لڑائی جھگڑا ہوگا اور فساد کیا پھیلے گا. تو وہ اس جیسے اس کی جو ہے وہ تشخیص کرتے وہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ آپ پاکستان میں نہ کریں. وگرنہ کسی روایت یا آیت میں یہ نہیں لکھا ہوتا کہ پاکستان میں یہ شادی حرام ہے اور ایران عراق میں کیا جائز ہے. نہیں، کلی قانون ہوتا ہے. کلی قانون کو آپ نے اپنے ملک کے اور محلے کے حالات کے مطابق خود جج کرنا ہوتا ہے کہ کیا یہاں پہ وہ شادی کے جائز والا قانون چلے گا یا فساد والا کیا قانون چلے گا. تو اس موضوع کی تشخیص کیا آپ نے خود کرنی ہوتی ہے، خود کیا ہے اس کو چیک کرنا ہوتا ہے. اگر آپ کو خود نہیں سمجھ آتی تو پھر ظاہری بات ہے جو عقل مند لوگ ہیں جو اس چیز کا تجربہ رکھتے ہیں کہ ملکی حالات کیسے خراب ہوتے ہیں، محلے کے حالات کیسے خراب ہوتے ہیں، آپ ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہم یہ جائز کام کرنے لگے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس سے فساد بپا ہو جائے گا. تو اگر وہ آپ کو کہتے ہیں کہ اس سے فساد ہو جائے گا اور آپ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ واقعی یہ چیز فساد کا سبب ہے، تو پھر وہ کام کرنا آپ کے لیے حرام ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ کام فساد کا کیا بن رہا ہے، سبب بن رہا ہے. ہر وہ کام جو زمین میں فساد کا سبب بنے، جس سے لوگوں کی جانیں محفوظ نہ ہو، قتل و غارت ہوتی ہو، تو وہاں پہ آپ کو اس حکم سے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے. حتیٰ کہ وہ واجب جیسا بھی حکم کیوں نہ ہو، وہاں پر بھی تقیہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے تاکہ مومنین کی جان کی حفاظت کی جائے. جی میرا جواب ختم ہوا. جی اب آگے سوال کرتے ہیں کیونکہ قبلہ صاحب کو زیادہ زحمت بھی نہ لیں. یہ بھائی جبران بھائی پہلے غائب ہو گئے تھے، ان کا سوال تھا اور قبلہ صاحب نے جواب بھی دے دیا تھا کہ مثلا ایک شخص عالم کے پاس جائے اور نماز کا طریقہ پوچھے تو عالم کتاب کھول کر اس کو حدیث سکھا دے کہ یہ امام نے فرمایا تھا کہ بندہ صحیح نماز پڑھ سکے، تو یہاں تقلید نہیں ہے. آغا صاحب ان کو تھوڑا سا نا اس بارے میں بڑا اشتباہ تھا اور اختلاف تھا، تو یہ تھوڑا سا ان کو کلیئر کر دے. بھی موجود ہیں؟ جی ابھی چلے گئے یا موجود ہیں؟ موجود ہیں جی، موجود ہیں. جی موجود ہیں. جی بہت سارے مومنین کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اگر ہم فقیہ سے حدیث پوچھیں گے تو وہ ہم اس کی تقلید نہیں کریں گے. تو یہ حدیث لینے میں اسے کہتے ہیں تقلید کہتے ہیں. یعنی تقلید کی دو کیٹیگری ہیں. ایک کیٹیگری کیا ہے کہ آپ تقلید کرتے ہیں فتویٰ میں. فتویٰ کیا ہوتا ہے؟ وہ فقیہ کی تحقیق ہوتی ہے اور اس کے پیچھے روایات اور احادیث ہوتی ہیں، اور اس کا جو آخری اینڈ رزلٹ ہوتا ہے، آخری نتیجہ ہوتا ہے، وہ فتویٰ کی شکل میں آپ کو دے رہا ہوتا ہے. ایک یہ تقلید ہوتی ہے جو کامن ہے، جو چل رہی ہے. دوسری تقلید کی قسم میں کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ نہیں مجھے جو رزلٹ چاہیے وہ رزلٹ مجھے حدیث کی شکل میں چاہیے، تو وہ آپ کو حدیث کی شکل میں رزلٹ دے گا. آپ کہیں گے نہیں جی میں نے تقلید تو نہیں کی، میں نے حدیث لی ہے. تو ہم کہیں گے یہی تو تقلید ہے. کیونکہ آپ نے اس حدیث کے بارے میں تھوڑی چیک کیا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے. وہ فقیہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو آپ چپ کر کے مان رہے ہو، وگرنہ وہ فقیہ غیر معصوم ہے. جس کتاب سے اس نے دی ہے وہ کتاب غیر معصوم محدثین کی ہے، جن راویوں سے سنی ہے وہ راوی بھی غیر معصوم ہے. تو اب یہ سارے لوگ قابل اعتماد کیسے ہو گئے؟ ان کی بات پہ ہم بھروسہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس میں آپ نے تھوڑی تحقیق کی ہے، آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی. آپ فقیہ کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں کہ ہاں میرے مولا کا یہ فرمان ہوگا، میرے مولا کی یہ حدیث ہوگی. اچھا پھر دوسرے مرحلے میں کہ اس حدیث سے کوئی دوسری حدیث ٹکرا تو نہیں رہی، کوئی دوسری حدیث تو ایسی نہیں ہے جو اس کے لیے خاص بن رہی ہو، جو اس کے لیے ناسخ بن رہی ہو. اس میں بھی آپ نے تحقیق نہیں کی. اس فقیہ نے آپ کو ایک حدیث جو ہے وہ کوٹ کر دی، آپ نے چپ کر کے مان لیا اس بات کے اوپر بھروسہ کرتے ہوئے کہ اس کے خلاف کوئی حدیث نہیں ہوگی. جیسے اس فقیہ نے آپ کو کہہ دیا کہ وضو میں ایک دفعہ دھونا ہے تو آپ نے چپ کر کے مان لیا کیونکہ اس نے حدیث دے دی. اس نے کہا کہ ان اللہ وتر وفی الوضو مرۃ واحدہ، اس طرح کی اس نے حدیث بیان کر دی کہ اللہ بھی ایک ہے اور وضو میں بھی ایک دفعہ دھونا ہے، تو آپ نے چپ کر کے مان لیا. اب آپ نے یہ تو نہیں سوچا کہ بھی 2 دفعہ دھونے والی حدیثیں بھی ہیں، 3 دفعہ دھونے والی حدیثیں بھی ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ وہ تو آپ نے نہیں تحقیق کی. تو لہٰذا اگر آپ فقیہ سے حدیث لیتے ہیں تو آپ کو اس کے اوپر اعتماد کرنا ہوتا ہے کس
کس مرحلے میں اعتماد کرنا ہوتا ہے کہ یہ حدیث معصوم سے صادر ہوئی ہے، یہ مولا کا فرمان ہے اور اس حدیث سے کوئی دوسری حدیث نہیں ٹکرا رہی، اور اس حدیث کا جو وہ ترجمہ اور تشریح کر رہا ہے وہ بھی ٹھیک کر رہا ہے، اس کے اوپر آپ کو بھروسہ کرنا ہوتا ہے، تو یہ بھی تقلید ہو جاتی ہے۔ تو یہ تحقیق نہیں ہوتی، یعنی آپ کہیں کہ جی میں نے تحقیق کر لی، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو لہٰذا چاہے آپ فقیہ سے فتویٰ لیں، چاہے آپ فقیہ سے حدیث لیں، دونوں صورتیں میں آپ فقیہ کے اوپر ڈیپینڈ کر رہے ہیں، اس کی بات کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں، اور اسی بھروسہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ تقلید کہا جاتا ہے۔ جی میرا جواب مکمل ہوا، کوئی کراس کویسچن ہو تو کر سکتے ہیں۔ جی قبلہ جی، اگلا سوال یہ ہے کہ اختلافی نمازگاہیں بنانے کی بجائے مراجع کی شورا ہونا بہتر نہیں ہے تاکہ عوام کو ایک ہی فتویٰ ملے؟ جی جی، یہ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ مل بیٹھ کے اور مل بیٹھ کے آپ جو ہے وہ قوم کے سامنے جو ہے وہ ایک فتویٰ کیا لے کر آئیں۔ تو اس بات کو سمجھنے کے لیے یہ چیز سمجھنا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ انسان کو جو عقل دی ہے وہ ایک جیسی عقل نہیں دی، مختلف قسم کی عقل دی ہے۔ آپ جو ہے وہ ڈیبیٹ کرتے رہیں، بحث کرتے رہیں، آخر پہ جو ہے وہ عقل وہاں پہ رکتی ہے جا کے کہ بھئی مجھے اس چیز کے اوپر اطمینان نہیں آ رہا، میری عقل یہی کہہ رہی ہے کہ نہیں بات اس طریقے سے ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے، اور جس کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے وہ کتاب کیا قابل اعتماد ہے یا نہیں ہے، وہ ایک عقل رکی رہتی ہے وہاں پہ، اس کو اطمینان نہیں آتا ڈیبیٹ اور بحث کرنے کے بعد بھی۔ دنیا کے ہر علم میں ایسا ہو رہا ہے کہ جب ماہرین کے اختلاف ہوتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگ ضد بازی پہ آ رہے ہیں، آپ نہیں مان رہے، آپ کی ضد ہے، کہتے ہیں ضد نہیں ہے بھئی، ہمارا ایکسپیرینس ہے، آپ کے چلیں ایکسپیرینس ہوگا، یہ ہم آپ کا بھی احترام کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایکسپیرینس کہتا ہے کہ نہیں یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی آپ اپنے روزمرہ زندگی میں دیکھ سکتے ہیں، مستریوں کا، ٹھیکیداروں کا اور باقی دنیا کے معاملات کا، بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے، تھوڑا بہت اختلاف ہوتا ہے، تو وہ اس میں ہر کوئی اپنے ایکسپیرینس، ہر کوئی اپنے علم کے اوپر رکا ہوا ہوتا ہے، وہ کہہ رہا ہوتا ہے بھی میرے عقل میں تو یہ بات آ رہی ہے۔ تو یہ بات میں نے عقلی طور پہ بیان کر دی کہ انسانی عقل مختلف طرح کی ہے، اور کتاب الکافی جو ہماری حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اس کا جو پہلا چیپٹر ہے کتاب العقل، وہاں پہ عقل کے بارے میں 33 جو ہے وہ احادیث ہیں۔ ان احادیث میں جو ہے وہ اہل بیت علیہ السلام نے یہی بیان فرمایا کہ اللہ نے جو ہے وہ انسانوں کو مختلف قسم کی عقل دی ہے، اور قیامت کے دن جو حساب کتاب ہوگا وہ ہر کسی کی اس کی عقل کے مطابق اللہ حساب کتاب لے گا۔ ٹھیک ہے، تو جب یہ چیز آپ کے سامنے کلیئر ہو گئی کہ عقل جو ہے وہ مختلف طرح کی ہے، مختلف طرح کی عقل کا یہ مطلب ہے کہ چاہے یہ لوگ آپس میں ڈیبیٹ کرتے رہیں، ڈیبیٹ کرتے کے بعد بھی 100% ان کا اتفاق نہیں ہو سکتا، عقلی طور پہ اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اگر 100% یہ عقلی طور پہ ایک ہی جیسا سمجھنا شروع کر دیں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کی عقل 100% ایک جیسی ہو گئی ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں کہ 100% عقل، 100% عقل جو ہے وہ سب کی ایک جیسی ہو گئی ہے، تو یہ فطرت کے خلاف بھی بات ہے اور یہ احادیث کے خلاف بھی بات ہے کہ جی 100% جو ہے وہ غیر معصوم لوگوں کی جو عقل ہے وہ ایک جیسی ہو گئی ہے۔ ہاں معصوم کی عقل ایک جیسی ہوتی ہے کیونکہ وہ وحی سے جڑا ہوا ہوتا ہے، جو غیر معصوم کی عقل ہے وہ 100% ایک جیسی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہے تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ جانا چاہیے کہ یہ اختلاف کیا ہے؟ فطری ہوگا۔ اچھا، یہ اختلاف فطری ہوگا اور آپ کہیں کہ یہ اختلاف ختم ہو، تو یہ اختلاف ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ اختلاف تب ختم ہوگا کہ جب معصوم ذہن درمیان میں آ جائے اور معصوم فیصلہ کر دے اور سارے اس کی بات کو لبیک کہیں، تو پھر اختلاف ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ امام زمانہ عجل اللہ فرج شریف جب تشریف لیں گے تو سب ان کی آواز پہ لبیک کہیں گے، تو یہ اختلاف ختم ہو جائے گا۔ بالکل ایسے ہی کہ جیسے امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں جب کسی علاقے میں اختلاف ہوتا تھا تو وہ امام کو خط لکھتے تھے، اور جب امام کا جواب ان کے پاس پہنچتا تھا تو پھر وہاں پہ لوگوں کا جو حدیث سمجھنے کا اختلاف ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ لیکن ابھی جو غیر معصوم راویوں کی حدیث ہے ان کے سمجھنے کا اختلاف رہے گا اور یہ ختم نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کہیں کہ یہ ختم ہو جائے، تو اگر آپ کی ختم ہونے سے یہ مراد ہے کہ سب عقل مند لوگ ایک جیسا سوچنا شروع کر دیں، ان کو ایک جیسی چیز سمجھ آنا شروع ہو جائے ڈیبیٹ کے بعد، گفتگو کے بعد، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ عقل مختلف ہے۔ اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں ایک جیسی سمجھ نہ بھی ہے پھر بھی یہ جو ہے وہ جمہوریت کے اوپر اتفاق کر لیں یا جو ہے وہ کچھ اپنے بندے بٹھا دیں، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ کوئی ووٹ لینے والا سسٹم نہیں ہے کہ آپ اپنا بندہ بٹھا دیں، ہم اپنے بندے کو جو ہے وہ اعلان کرتے ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ ہر کسی کی شرعی ذمہ داری ہے کہ جو اسے دین سمجھ آتا ہے اس کے مطابق وہ فتویٰ دے اور وہی لوگوں کو بتلائے، وہ ظن کے اوپر، گمان کے اوپر عمل نہیں کر سکتا۔
تو یہ ہر فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ اس نے جس طرح سے دین سمجھا ہے وہ لوگوں کو ویسے ہی بتلا دے. آگے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو کام میں سے کس کو بہتر سمجھتے ہیں، پھر وہ اپنی عقل کے مطابق لوگ بھی اس چیز کا فیصلہ کریں گے کہ یہ فقیہ بہتر ہے، مجھے اس کے ذریعے سے جو ہے وہ معصوم کے حکم کو لینا ہے، تاکہ میں معصوم کے حکم کو لینے میں کیا غلطی کا شکار کم رہوں، تاکہ زیادہ غلطی نہ ہو، تھوڑی غلطی ہو. تو باتیں بہت جو ہے وہ سمٹ گئی. میں اس بات کا خلاصہ یہ کروں کہ پہلے نمبر پہ انسانی عقل مختلف ہے. جب انسانی عقل مختلف ہے تو وہ ایک جیسا سوچنا، ایک جیسا سمجھنا شروع کر دے، یہ ممکن نہیں ہے. جیسے آپ اس کی مثال لے سکتے ہیں کہ ایک کمپنی نے 10 گاڑیاں بنائیں، 10 گاڑیوں کا الگ الگ انجن ڈیزائن کیا، اور 10 گاڑیوں کی جب ریس کروائی تو آپ کہیں کہ 10 کی 10 اگر برابر آ گئیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جاؤ، یہ کیسے 10 برابر آ گئیں جبکہ سب کا انجن جو ہے وہ ہم نے الگ طرح کا بنایا تھا، الگ پاور کا بنایا تھا. ایسے ہی انسان بھی ہیں کہ جب انسان کو اللہ نے عقل الگ طرح کی دی اور سب نے سوچ کے مل کے فیصلہ کیا اور سب کو ایک ہی طرح سے بات سمجھ آ گئی، 100% سمجھ آ گئی، 1-2% بھی اختلاف نہیں ہوا، یہ تو پھر عقل سب کی ایک جیسی ہوگی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تھوڑا بہت اختلاف رہے گا، ظاہری بات ہے، 1% ہی کیوں نہ کر لیں. تو یاد ہے یہ اختلاف کیا فطری ہے. جب اختلاف فطری ہے تو عوام کو ایک نظریہ دینا تبھی ممکن ہے کہ جب آپ اس میں سیاسی عنصر کو آپ شامل کریں. سیاسی عنصر کیا مطلب کہ ٹھیک ہے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی حدیث سے، لیکن پھر بھی جو ہے وہ قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ چپ کر کے بیٹھ جائیں اور جمہوریت کو سپورٹ کریں، آپ ہم لوگوں کو سپورٹ کریں تاکہ ہمارا فتویٰ کیا آگے جائے. تو اس طرح کے حالات میں کوئی فقیہ ایسا نہیں کرتا. ہاں جب کوئی خاص مسئلہ آتا ہے کہ جس میں یہ ایشو پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر سب لوگ مختلف طرح کی چیزیں بیان کریں گے تو عوام میں جو ہے وہ اس طرح کے خطرات پیدا ہو جائیں گے کہ اب اسلام باقی نہیں رہے گا. تو اگر اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو پھر اگر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر جیسے لوگ بھی جو ہے وہ سیٹ کے اوپر ہوں تو پھر مولا علی علیہ السلام جیسے لوگ 25 سال جو ہے وہ گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ اسلام کو جو ہے وہ خطرہ نہ ہو. تو اگر اسلام کا کوئی خطرہ نہیں ہے، عقائد وغیرہ سارے محفوظ ہیں اور فقط جزیات کو اور فری احکام کے اندر جو ہے وہ اختلاف رہتا ہے، تو یہ تو ہر زمانے میں رہا ہے. جب تک غیر معصوم فیصلہ نہیں کرتے تھے یہ اختلاف باقی رہتا تھا. تو یہ اختلاف رہے گا. فقہا جو ہے وہ اس طریقے سے سیاسی طریقہ نہیں اپنا سکتے کہ تم اپنے بندے بٹھا دو اور ہم اپنا بندہ کیا جاری کرتے ہیں، لہٰذا جو ہے وہ آپ کہیں کہ جو ہے وہ ایک ہی کیا میسج آنا چاہیے. ٹھیک ہے، جواب لمبا ہو گیا، میں اس کو پوائنٹ میں کیا خلاصہ کر دوں گا. پہلا پوائنٹ کہ سب کی عقل مختلف ہے. دوسرا پوائنٹ کہ جب عقل مختلف ہے تو 100% ڈیبیٹ کے بعد، تحقیق کے بعد بھی اتفاق نہیں ہو سکتا. تیسری بات کہ اگر آپ اتفاق چاہتے ہیں تو آپ کو سیاسی سسٹم لانا پڑے گا کہ کچھ بندے بٹھانے پڑیں گے کہ وہ فتویٰ جاری نہ کریں اور کچھ لوگ فتویٰ جاری کریں. تو یہ فری احکام میں اور جزئی احکام میں ایسا نہیں ہوتا، جب بلکہ سب کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو انہوں نے سمجھا ہے یقین کے ساتھ وہ کہ عوام کو بتلائیں. عوام کی ذمہ داری ہے کہ وہ چوائس کریں کون سا اس میں کیا بہتر ہے. اور چوتھی بات کہ یہ سسٹم تبھی حل ہو سکتا ہے کہ جب معصوم ذہن ڈائریکٹ درمیان میں آئے گا اور وہ فیصلہ کرے گا تو یہ مشکلات ختم ہوں گی. اور ظاہری بات ہے یہ مشکلات امام زمانہ اجر اللہ فرج شریف کی غیبت کی وجہ سے ہے کہ جن کو ہم سہ رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں اور اس چیز کو ہم چکھ رہے ہیں کہ واقعا یہ دین کی کیا مشکل ہے. اور سب دعا گو ہیں کہ امام زمانہ کا جلد از جلد ظہور ہو اور یہ غیر معصوم راویوں کے روایات سے جو دین کو سمجھنے والی مشکل ہے یہ کیا ختم ہو اور ڈائریکٹ کیا ہم معصوم سے دین کو سمجھیں. جی میرا جواب ختم ہوا. جی قبلہ جی، ایک اور سوال ہے اور بڑا اہم ہے کہ احکام دین جیسا کہ 5 ہیں، فقہ میں بیان کیے جاتے ہیں کہ 5 ہیں، واجب ہے، مستحب ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، حرام ہے. کیا مجتہدین کی یہ اصطلاحیں اپنی ہوتی ہیں، مثلا کہ ہر نہیں حرمت پہ دلالت نہیں کرتی؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یا ہر واجب یہ یعنی بالکل واجب عینی نہیں ہوتا، ہو سکتا ہے اس کی تاکید لگائی گئی ہو؟ جی ہاں، یہ جو ٹرم اور اصطلاحات بنائی جاتی ہیں یہ مجتہدین اپنی آسانی کے لیے بناتے ہیں، وگرنہ روایات میں تو بہت زیادہ کیا ہے، آپ کہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ ایک کھچڑی پکی ہوئی ہے، وہاں پہ مستحب، مکروہ اور اس جیسی کیا تقسیم نہیں ہے. تو فقہا نے آسانی کی خاطر تاکہ واجب الگ رہے، مستحب الگ رہے، تو یہ کیا ہے اصطلاحات اور ٹرم بنائی ہیں جیسا کہ ہر علم میں ہوتی ہیں تاکہ چیزیں جو ہے وہ ایک طریقے سے سمٹ جائیں اور معصوم کے حکم تک پہنچنے میں کیا آسانی ہو اور ہم غلطی کا کیا شکار نہ ہو جائیں. یعنی چیزوں کو مرتب کرنے کے لیے جس طریقے سے آپ کمرے بناتے ہیں، روم بناتے ہیں اور مختلف سامان مختلف کمروں میں رکھتے ہیں تو یہ ایسے ہی ہے.
اور یہ حدیث میں بھی ایسے ہے، یعنی جب کتب اربع نہیں تھی تو جو پہلے حدیثیں ہوتی تھیں وہ ایک کی جو ہے وہ کتاب، مثال کے طور پہ ہر راوی کی اپنی کتاب ہوتی تھی، کسی کی 10 صفحے کی کتاب، کسی کی 15 صفحے کی، کسی کی 20 صفحے کی. اس نے جو معصوم سے پوچھا ہوتا تھا وہ ایک ہی جو ہے وہ سارے صفحے پہ لکھا ہوتا تھا. اس نے اب معصوم سے جو ہے وہ روزے کے بارے میں پوچھا، نماز کے بارے میں پوچھا، ادھر ہی نکاح کے بارے میں پوچھ لیا، ادھر کوئی فضیلت کی بات پوچھ لی، عقیدے کی بات پوچھ لی، تو وہ ایک ہی حدیث میں ساری چیز لکھی ہوئی ہے. جبکہ یہ محدثین نے کیا کام کیا کہ انہوں نے وہ حدیث میں کیا کیا، کٹ کیا، کہ جو نماز کی بات تھی اس کو نماز کے چیپٹر میں رکھ دیا، جو روزے کی بات تھی اس کو روزے کے چیپٹر میں رکھ دیا، جو زکوٰۃ کی بات تھی اس کو زکوٰۃ کے چیپٹر میں رکھ دیا. یہ جو چیپٹر وائز کام شروع ہوا حدیث کا، یہ بھی بہت بعد میں شروع ہوا، یہ معصوم کے زمانے میں بھی یہ کام نہیں تھا. ٹھیک ہے، اب یہ کام کیوں شروع ہوا؟ آسانی کے لیے شروع ہوا. پھر اس کے بعد فقہا نے کیا کام کیا کہ وہ جو واجب کی کیٹیگری تھی، مستحب کی کیٹیگری تھی، ان کے اندر بھی کیا اپنی ٹرم بنائی، اصطلاحات بنائی، تاکہ اس چیز کو مزید کیا منظم کیا جائے اور معصوم کے حکم میں ہم کیا غلطی کا شکار نہ ہو جائیں. اس کی میں آپ کو واضح ایک مثال دوں کہ جیسے روایات میں ہے کہ غسل الجمعہ واجب، وہاں پہ لفظ کیا واجب لکھا ہوا ہے. تو فقہا نے اس میں تحقیق کی اور انہوں نے جب تحقیق کی تو وہ اس نتیجے تک پہنچے کہ واجب کا لفظ بھی جو ہے وہ مستحب مؤکد کے لیے کیا استعمال ہوتا ہے. تو لہٰذا بہت سارے فقہا نے سوائے شیخ صدوق علیہ رحمہ کے، انہوں نے فتویٰ دیا کہ یہاں پہ واجب سے مراد کیا ہے؟ مستحب ہے. تو لہٰذا وہ لکھتے ہیں کہ غسل جمعہ کرنا مستحب ہوتا ہے، واجب نہیں ہوتا. ہاں مستحب مؤکد ہے، اس کی بہت زیادہ کیا تاکید کی گئی ہے. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ شیخ صدوق نے سمجھا کہ نہیں یہ واجب ہے تو انہوں نے واجب کا فتویٰ دے دیا. اب یہ جو واجب اور مستحب کی ٹرم جو بنائی ہے، یہ اس لیے بنائی ہے تاکہ عوام کیا اس میں کنفیوز نہ ہو سکے. تو آپ اگر کہتے کہ نہیں جی ہم مستحب کی اصطلاح استعمال نہیں کرتے، واجب کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں، اور عوام سمجھتی کہ اچھا تو غسل جمعہ واجب ہوتا ہے، مستحب مؤکد نہیں ہوتا. اب کیا ہے جمعے کے دن جو بندے غسل نہ کرتے، آپ کہتے جی آپ تو گناہ گار ہو گئے، آپ نے تو واجب چھوڑ دیا. اس طرح کی کیا مشکلات جنم لیتی ہیں. تو لہٰذا ان مشکلات سے بچنے کے لیے ٹرمز کا اور اصطلاحات کا سہارا لیا گیا تاکہ چیزیں کیا کلیئر اور واضح ہو سکیں. اس کی میں آپ کے سامنے کچھ اور بھی احادیث سے مثالیں رکھ سکتا ہوں، فقط ایک مثال رکھنا چاہوں گا. جیسے فرض کریں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ شادی جیسی سنت سے انکار کرے تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو اب اگر ایک فقی سمجھتا ہے کہ اچھا رسول اپنا تعلق چھوڑ رہے ہیں اس بندے سے اور کہہ رہے ہیں کہ فلیس منی، وہ مجھ سے نہیں ہوگا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ شادی کرنا واجب ہے، نکاح کرنا واجب ہے. لہذا جو نکاح نہیں کرتا اس کا رسول کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، رسول کے ساتھ جس کا تعلق ختم ہو گیا تو اس کی کیا آخرت اور کیا دنیا. وہ اس حدیث کا یہ مطلب لیتا ہے. لیکن فقی نے یہاں پہ اصطلاح بنائی. اصطلاح کیا بنائی؟ سنت مؤکدہ، مستحب مؤکدہ، تاکہ لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ یہ مستحب ہے، سنت مؤکدہ ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ کسی حالات کی وجہ سے یا ویسے اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے. نہیں، یہ مستحب مؤکدہ ہے. اس نے یہ اصطلاح کیوں بنائی؟ دیگر بہت ساری احادیث کو دیکھ کے، اہل بیت کے زمانے کو دیکھ کے، کہ کسی نے بھی جو ہے وہ نکاح کو واجب نہیں سمجھا تھا کہ یہ کیا واجب ہو جاتا ہے ہر صورت میں. اس طرح کی بہت ساری حدیث ہیں کہ جس میں حکم دیا جاتا ہے کہ تم یہ کام کرو، لیکن دیگر روایات میں اس کو چھوڑنے کا بھی اجازت مل جاتی ہے. تو پھر وہاں پہ فقی نے اصطلاح بنا لی کہ چونکہ اس کی چھوڑنے کی اجازت موجود ہے تو لازم اس کو کیا کہیں گے؟ مستحب کہیں گے. جیسے مکروہ کی اصطلاح ہے کہ جب ایک روایت میں بیان کیا کہ روزے میں ڈبکی نہیں لگانی، تو اس نے کیا سمجھ لیا کہ اگر روزے میں ڈبکی لگاؤں گا تو میرا روزہ باطل ہو جائے گا. لیکن دوسری روایت میں امام نے کہہ دیا کہ بھئی اگر تم ڈبکی لگاؤ گے تو تمہارے لیے روزے کی قضا کرنا ضروری نہیں ہے. تو اس سے فوراً اس نے سمجھ لیا کہ اچھا پھر ڈبکی لگانے سے منع کیوں کیا تھا جب روزہ ٹوٹتے ہی نہیں ہے. پھر اس سے سمجھ کے آتی ہے کہ یہ چیز مکروہ ہے، اس کو معصوم پسند نہیں کرتے. تو اس کے لیے پھر سید ثانی نے کیا اصطلاح بنا لی؟ مکروہ کی بنا لی کہ روزے میں ڈبکی لگانا کیا ہے؟ شدید مکروہ ہے، کیونکہ منع بھی ہے، ادھر سے پرمیشن بھی مل گئی کہ اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، روزے کی قضا نہیں کرنا ہوتی. تو یہ چیزیں جو ہے وہ چونکہ اگر آپ احادیث کو ڈائریکٹ پڑھتے ہیں تو یہ چیزیں مکس اپ ہو جاتی ہیں، کھچڑی سی پک جاتی ہے. اور اس میں جو بہت زیادہ چیزوں کو پڑھتا ہے، فقیہ ہوتا ہے، تو وہ چیزوں کو جو ہے وہ سمیٹنے کی خاطر اس کی اصطلاح بناتا ہے، آسانیوں کے لیے بناتا ہے. اور خدا جو ہے وہ فقہا کے اوپر رحمت کرے، ان کی زندگیوں کو دراز کرے کہ انہوں نے کس آسانی کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم تک معصوم کا حکم پہنچایا کہ اس میں تاکہ ہم غلطی اور اشتباہ کا شکار نہ ہو جائیں اور بڑے واضح طریقے سے اپنے نکاح، طلاق اور غسل اور دیگر مسائل کو کیا حل کر سکیں. تو میرے آپ کے سوال کا کیا ہے جواب مکمل ہوا کہ یہ اصطلاحات مجتہدین کی اور فقہا کی بنائی ہوئی ہیں، جیسا کہ جو حدیث کی تقسیم ہے، کیٹیگری اور چیپٹر ہے، یہ بھی محدثین کے بنائے ہوئے ہیں. اور یہ بنانا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اس کے ذریعے سے معصوم کے حکم تک ہم آسانی سے پہنچ سکتے ہیں، اور معصوم کے حکم میں ہمیں اشتباہ اور غلطی کا اس میں چانس نہیں رہتا، اس میں ہم کیا غائب نہیں ہو جاتے، بلکہ ہم کیا کلیئر کٹ رہتے ہیں اور چیزوں کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. آپ کے سوال کا جواب مکمل ہوا.
جی بس ایک دو سوال رہ گئے ہیں قبلہ جی، اور یعنی یہ احادیث قرائن سے بھی سمجھی جاتی ہیں بعض صورتوں میں، مثلا مولا نے کس انداز میں یعنی کہنے کا حکم دیا تھا، یا اس طرح کر کے اشاروں سے بھی سمجھی جاتی ہیں؟ جی بالکل، مولا جو فقیہ کی جب تعریف ڈیفینیشن بیان کرتے تھے کہ لا یکون الفقیہ فقیہ حتی یعرف معارض کلامنا، کہ ایک بندہ فقیہ اس وقت تک فقیہ نہیں بن سکتا جب تک وہ ہمارے کلام میں چھپے ہوئے اشاروں کو نہ سمجھتا ہو۔ اور امیر المومنین اسلام نے جب اس بات کے اوپر روشنی ڈالی کہ احادیث کے اندر اختلاف کیوں پیدا ہوا اور یہ اختلاف بھی رسول خدا کے زمانے سے پیدا ہوا، تو وہاں پہ راویوں کی 4 کیٹیگری بیان کی تھیں۔ یہ حدیث باب الکافی کیا جو باب اختلاف الحدیث ہے اس میں موجود ہے، ناج البلاغہ میں یہ حدیث موجود ہے کہ جو راویوں کی 4 کیٹیگری کیا بیان کی، اس میں جو راوی کی چوتھی کیٹیگری تھی فقط اس کے بارے میں یہ واضح طور پہ کلیئر کہا کہ اس کو سارا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے کون سے سیاق و سباق میں یہ بات کی ہے اور ہمارے کہنے کا کیا مطلب تھا، وگرنہ تو آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ آج کل کے دور میں بھی بہت سارے لوگوں کی گفتگو کو سیاق و سباق سے جب کٹ کر کے اس کا ایک کلپ بنایا جاتا ہے تو اس کا مطلب بھی اور ہو جاتا ہے۔ تو یہ حالات اس زمانے میں بھی رہتے تھے، حالانکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے زمانے میں تو چلو میڈیا کا دور ہے، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، اس زمانے میں تو یہ سسٹم بھی نہیں تھا، اس زمانے میں تو بس ایک بندے نے سنا، دوسرے نے سنا، تیسرے نے سنا، سنی سنائی باتیں چلتی تھیں، تو وہاں پہ کتنی مشکل پیدا ہوتی تھی۔ تبھی امیر المومنین اسلام نے فرمایا کہ 75% جو راوی ہیں وہ بات کو صحیح سمجھ نہیں پاتے اور ان کو سیاق و سباق اور کچھ نہیں پتا ہوتا، فقط جو 25% ہے ان کو پوری بات پتہ ہوتی ہے کہ ہم نے جب یہ گفتگو کی تھی تو اس کے کیا قرائن تھے اور کیا سیاق و سباق تھا، ہم کہاں سے یہ بات کر رہے تھے اور کیوں کر رہے تھے اور اس بات کے دیگر احکام کیا ہیں، وہ فقط 25% کو پتہ ہے۔ 3 قسم کے راویوں کو نہیں پتہ، فقط ایک بندے کو پتہ ہے، یعنی 1/4 آپ کہہ دیں یا 25% آپ کہہ دیں۔ تو یہ تقسیم کیا روایات کے اندر موجود ہے، جس کو ابھی میں بیان کروں تو ایک لمبی کیا بات ہو جائے گی۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ احادیث کو سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے ان ساری چیزوں کی سے ہمیں گزرنا پڑتا ہے، اور ان ساری چیزوں سے گزرنے کے لیے ظاہری بات ہے ہمیں اپنا اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم دینا پڑتا ہے۔ جی جناب۔ جی یار صاحب، دو سوال رہ گئے، باقی اس کے بعد ان کو اجازت دیتے ہیں کہ سوال پوچھنا ہو تو، اور یہ نہایت مختصر سوالات ہیں کہ کیا بہتر نہیں ہے کہ بندہ سارے مجتہدین کی تقلید کر لے، کہ جس مجتہد کا فتویٰ اچھا لگے اس پہ عمل کر لے، کیونکہ دونوں مجتہدین نے یا 10-15 نے سب نے قرآن و احادیث سے ہی استدلال کیا ہوتا ہے، اور ساتھ اس کے شامل کر لیں کہ کیا مجتہد غلط فتویٰ دے سکتا ہے، اگر نہیں تو پھر یہ عصمت ہوگی، اگر مان لیا جائے کہ ہاں دے سکتا ہے تو پھر کیسے یقین کریں گے کہ یہ فتویٰ شریعت کے مطابق ہے؟ جی پہلے سوال کا جواب آپ کا مختصر ہے اور دوسرا تھوڑا سا لمبا ہے، اس کو سمجھنے کی کیا ضرورت ہے۔ پہلا جو سوال آپ کا مختصر ہے اس کا واضح ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق چلنا چاہتے ہیں دین کے مسئلے میں۔ آپ کہتے ہیں بھی سب لوگ فتویٰ دے رہے ہیں، سب نے قرآن و حدیث سے سمجھا ہوا ہے تو میں کسی کی بات کے اوپر چل نکلتا ہوں، تو عقل انسانی جو آپ کی عقل ہے وہ آپ کو روکے گی، وہ کہے گی کہ جس طریقے سے آپ دنیا میں یہ نہیں کہتے کہ سب ڈاکٹر جو ہے وہ پڑھ کے آئے ہیں میں کسی کے پاس بھی چلا جاؤں، سب جو ہے وہ درزی ہیں میں کسی سے بھی کپڑے سلوا لوں، سب جو ہے وہ دکان پہ گوشت بیچ رہے ہیں کسی سے میں جا کے گوشت لے لوں، وہاں پہ آپ یقیناً جو ہے وہ اچھے لوگوں کو تلاش کرتے ہیں، جو ماہر لوگ ہوتے ہیں، اچھا درزی، اچھا ڈاکٹر، اچھا قصاب، اور اچھے لوگوں پہ آپ پاس جاتے ہیں، انہی سے جو ہے وہ اپنے دنیا کے کام کرواتے ہیں۔ تو جب دین کا مسئلہ آتا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ سب سے اچھے اور سب سے بہتر کی آپ تلاش کی بجائے کہ یہ کہتے ہیں کہ بس کوئی بھی مفتی ہو، کوئی بھی ہمیں فتویٰ دے دے ہم اس کے اوپر عمل کر لیں گے، تو مکتب تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ ہاں اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے محلے میں کوئی بھی مفتی ہو، آپ کے شہر میں کوئی بھی مفتی ہو، کسی سے بھی کوئی فتویٰ لے لو، اس کے اوپر عمل کر لو تو یہ ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اس نظریے کے ماننے والے ہیں کہ ہمارے اصحاب جو ہے وہ ستاروں کی طرح ہیں، کسی بھی صحابی کی بات لے لو، بھئی صحابی ہے ظاہری بات ہے، صحابی کی بات کو لے لو تمہارا بیڑا کیا پار ہو جائے گا۔ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے، ہمارے یہاں چاہے وہ صحابی ہو، چاہے وہ راوی ہو، چاہے وہ مجتہد ہو، چاہے وہ فقیہ ہو، چاہے وہ خطیب ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ طالب علم ہو، ہمارے یہاں میرٹ چلتا ہے، ہمارے یہاں معیار چل رہا ہے کہ ہم زیادہ جو بہتر اور افضل ہوتا ہے، جو سب سے پرفیکٹ ہوتا ہے، جس کے اوپر ہمیں زیادہ اعتماد ہوتا ہے، جو زیادہ ماہر ہوتا ہے، ہم اس سے اپنا دین لیتے ہیں، ہم ہر کسی سے جو ہے وہ اپنا دین نہیں لیتے۔ تو لہٰذا یہ جو نظر ہے کہ آپ کسی بھی مجتہد سے یا کسی بھی راوی سے یا کسی بھی صحابی سے پوچھ لو اور اس کے اوپر عمل کرنے لگ جاؤ، عقل انسانی اس کو جس طریقے سے دنیا کے کاموں میں نہیں مانتی، اسی طریقے سے دین کے کاموں میں بھی اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں وہ بندہ کہ جو دین کو اہمیت نہیں دیتا،
دین کو جو ہے وہ 200 کیا نام ہے 2 کلو گوشت کی اہمیت نہیں دیتا کہ 2 کلو گوشت خریدنے کے لیے وہ اچھے قصاب کو تلاش کرتا ہے، جبکہ دین کی اہمیت اس کے لیے 2 کلو گوشت کے برابر بھی نہیں ہے. یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ بس کوئی فتویٰ دے دے میں عمل کر لوں گا. تو یہ سراسر ناانصافی ہے اور عقل کے خلاف جانا ہے. اور یقیناً جو ہے وہ امام علیہ السلام کی حدیث ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ قیامت کے دن اللہ اسی عقل سے سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ جب تمہاری عقل کہہ رہی تھی کہ مجھے بہتر لوگوں سے دین لینا چاہیے تو تم نے بہتر کو چھوڑ کے افضل کو چھوڑ کے دوسرے سے دین کیوں لے لیا. اور وہاں پہ ظاہری بات ہے انسان جھوٹ نہیں بول سکے گا، کیونکہ دنیا میں تو لوگوں کو وہ کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی میری عقل اس طریقے سے نہیں کہہ رہی. وہاں تو اس کی عقل اس کا دل خود گواہی دیں گے کہ وہ بات کہہ رہی ہے یا نہیں کہہ رہی. لہٰذا یہ بڑی واضح سی اور کلیئر سی بات ہے. انسان اپنے آپ سے انصاف کرے، اس کے لیے واضح ہوگی بات نہ ہوتا ہے، جو بہتر ہوتا ہے اس کی طرف جانا ہوتا ہے، نہ کہ جو ہر کسی کی طرف جانا ہوتا ہے. جی آپ کے اس سوال کا جواب ختم. اور جو دوسرا سوال ہے اس کی طرف ہم آ سکتے لیکن 7 گھنٹے کے بعد. ابھی ہمارے پاس مگر لائن ختم ہو گیا ہے تو مجھے آپ اجازت دیں گے تو آدھے گھنٹے بعد میں کال کے اوپر آتا ہوں تو آپ کے سوالات تو مزید جو ہے وہ آدھا پونا گھنٹہ میرے پاس ہوگا آپ کی خدمت کے لیے. جی ٹھیک ہے جی، شکریہ جی، جزاک اللہ. بس یہی سوال رہ ٹھیک ہے گیا ہے جی. ہمارا، یہی رہ گیا ہے کہ کیا معتاد غلط فتویٰ دے سکتا ہے، بس یہ ہے اور ایک اور ہے. چلیں بعد میں کر ہاں لیں گے بس جی. ٹھیک ہے، بس آدھے گھنٹے بعد میں آتا ہوں. موجود ہوں انشاءاللہ آپ لوگ؟ جی جی موجود ہیں جی انشاءاللہ. چل ٹھیک ہے جی، آدھے گھنٹے تک میں آتا ہوں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ٹھیک ہے جی، تو شکریہ. مزید کسی کے پاس سوالات ہوں تو وہ بھی تیار کر کے رکھیں. بے شک کراس کویسچن کرنا چاہے، کوئی جی جی ڈیبیٹ کرنا چاہے، مکالمہ کرنا چاہے جی مجھے تو آپ جب تک چیز کو پورا نہ سمجھیں آپ جو ہے وہ نہ چھوڑیں مجھے، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. التماس سے دعا. جی جی شکریہ جزاک اللہ جی.